बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैगाम रमज़ान की ख़ुसूसी सहरी ट्रांसमिशन में आप सबको अस्सलामु अलैकुम। और सबसे पहले तो मैं अपने उन मोअज़्ज़िज़ मेहमान जो हमारे साथ ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पर है और जितनी मोहब्बत जितना प्यार आप हम लोगों को देख रहे, वो अल्लाह ताला आपको भी उतनी ही इज़्ज़त दे। और जिस तरह आप फेसबुक पे हमें लाइक भी कर रहे हैं और माशाल्लाह जिस तरह हमारे प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और जो मौजू आप हमें भेज रहे हैं, हमारी कोशिश ये कि जो सबसे ज़्यादा मौजू की चीज़ें हमारे सामने आए हम उसी मौजू को लेकर आए। आज की टीम के अंदर हमारे साथ जो शख्सियत तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह ने उन्हें बड़ी इज़्ज़त से नवाजा। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में यही कहता हूँ, अल्लाह का नाम लेके कि उनको इज़्ज़त देने वाला जो है वो मेरा रब है और मेरे रब ने उनको जो इज़्ज़त दी और हमारा भी काम है कि हम उनकी भी इज़्ज़त करें। आज के पैनल के अंदर जो शामिल है मेरे वो मेहमान जिनको अल्लाह ने असिस्टेंट कमिश्नर का रुतबा दिया है, और इसी तरह हमारे साथ ताजिर बिरादरी के एक शख्स यहाँ मौजूद है जिनको सरपरस्त आला का अल्लाह ताला ने एक मुकाम दिया और वो अपनी एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ ताजिरों की आवाज़ को आगे तक लेके चल रहे थे। और इस वक्त जो माशाअल्लाह जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इस वक्त हम ये दोनों नुमाइंदों को इसलिए अपने इस प्रोग्राम में मदऊ कर रहे हैं कि हम आज गुफ्तगू का जो हमारा महवर है उसके ऊपर जो बात करेंगे ख़ास तौर पे कि ताजिर को क्या प्रॉब्लम आ रही है और असिस्टेंट कमिश्नर साहब को क्या प्रॉब्लम आ रही है ताजिरों के मुकाबले के अंदर, दोनों के अंदर। तो इसके अलावा हम आपसे क्या बात करें कि माशाल्लाह और जो आजकल इन दिनों जो हालात चल रहे हैं उस हालात के अंदर ख़ास तौर पर पेट्रोल की कमी हो रहा है। इस वक्त जब हम स्टूडियो की तरफ आ रहे थे तो पेट्रोल पंप पे तवील कतारें लगी हुई थी और सारे लोग कन्फ्यूज़। और आज 55 रुपये पेट्रोल में बढ़ गया। आया कहीं ऐसा तो नहीं 2-4 दिन में पेट्रोल कहीं ख़त्म होने वाला तो नहीं है? इस पे भी आज हम गुफ्तगू करेंगे, वो सारी सिचुएशन को आपके सामने लेकर आएंगे। मैं आगाज़ करने लगा हूँ हमद उसकी जो ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब रखता है और दुरूद व सलाम उस पर जो अदल इंसाफ का आफताब रखता है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज पैगाम रमज़ान की इस बज़म में हमारा उन्वान वो बुनियाद है जिस पर रियासत खड़ी हुई है। और यानी आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे वो है यानी समाजी इंसाफ। रमज़ान सिर्फ सहर और अफ्तार की मिठास का नाम नहीं बल्कि ये उस कड़वे सच का सामना करने का नाम है कि क्या हमारे माशरे में गरीब को उसका हक मैसर है। समाजी इंसाफ ये बात सिखाता है कि क्या वाकई इस तरह की चीज़ें आपस में हो रही है। अफसर की अदालत में इंसाफ और गरीब की थाली में रोटी है या नहीं। बरकतें तब है जब अदल की हो बुनियाद हो। रमज़ान का पैगाम है कि सब की हो इमदाद, नाप तोल में सच हो और नियत में हो सफाई, हकदार को हक मिले यही असल कमाई। जुल्म का साया मिटे और दूर हो हर फसाद, इंसाफ से ही मुमकिन है इस कौम की मुराद। मैं हूं आपका मेज़बान सलीम सातियानी और आज हम उन मेहमानों से पूछेंगे कि इस मुक़द्दस महीने में समाजी इंसाफ की अमली तस्वीर हमें बाज़ारों और मोहल्लों में कैसे नज़र आ सकती है। इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और मेरे साथ जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान या तशरीफ़ फरमा है, सबसे पहले मैं उनका तारुफ आपके सामने पेश करूँ, फिर यास्मीन से हम गुफ्तगू करेंगे और फिर इसके बाद जो है हम इसके साथ ही हम जो है अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों भी आपके सामने तारुफ पेश करेंगे। मेरे साथ मुसलसल जिस तरह आप हमारे इस रमज़ान ट्रांसमिशन को पैगाम रमज़ान को देख रहे हो और नो डाउट जहां मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरी को होस्ट है, लेकिन यकीन जानिएगा जिस तरह का कोऑपरेशन जिस तरीके से हम दिल जमई के साथ इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा यास्मीन खान। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन, कैसे ठीक हो? कैसा लग रहा है प्रोग्राम हमारा? माशाल्लाह जिस तरीके से सबसे बड़ा आपको आप मुझे कल भी बता रही थी और आज भी बताया कि हमें जो सबसे बड़ा फीडबैक मिल रहा है कि हम सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर दुबई में भी इधर भी आपके मैसेजेस आ रहे हैं, सवालात हो रहे हैं, उस हवाले से क्या बताएंगे? बिल्कुल सलीम भाई, बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है स्पेशली ऑडियंस की तरफ से हमारे सोशल मीडिया पे। और आपने कहा सबसे पहले उस बात का जवाब दूं कि प्रोग्राम कैसा लग रहा है। प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और बिल्कुल एक फैमिली की तरह लग रहा है। मुझे लगता है ये मेरा काम है और मेरा फैमिली का एक घर है और मैं यहाँ पे आ रही हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं इस तरह से प्रोग्राम में आती हूँ और बिल्कुल बहुत अपनायत के साथ हमें ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे मेरे साथ साथ ऑडियंस को बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे पास अभी सलीम भाई सवाल आ रहे थे पाकिस्तान से, ठीक है, पंजाब से, लाहौर से, कराची से, लेकिन अब हमारे पास इंटरनेशनली सवाल आ रहे हैं। तो इस बात की बहुत खुशी है कि लोग बाहर तक हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं।
اور بہت اچھا فیڈ بیک بھی دے رہے ہیں. بہت اچھا feedback پہلے دے میں رہے اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کراؤں, پھر آپ سے بھی کہوں گا کہ ہمارے جو معزز مہمان یہاں پہنچ سکے ان کا بھی تعارف, اور پھر اس کے بعد ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت کی طرف بھی جائیں گے, پھر گفتگو کی طرف بھی جائیں گے. حکم ربی ہے اور قانون کی ہلاج, حکم ربی ہے اور قانون کی ہلاج, اسامہ بن اشرف سنوار رہے اجڑا ہوا سماج. قانون کی پاسداری اور عوام کی یہ فکر, اسامہ بن اشرف کا ہے ہر لب پر ذکر. ہمارے پہلے معزز مہمان اسسٹنٹ کمشنر ناظم آباد کراچی سینٹرل جناب اسامہ بن اشرف صاحب کو ہم اپنے اس انتظامی امور میں جو اپنی مہارت اور عوامی مسائل کے حل کے لیے دن رات کوشاں ہیں, انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حضرت کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. کافی عرصے سے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ ہمارے پروگرام کی زینت بنے. جب بھی بات ہوتی تھی آپ یہی کہتے تھے کہ بس میں مصروف ہوں, پہلے اس کا اتار پچھاڑو, یہ شروع کر دوں, یہ کر دوں, وہ کر دوں. بڑے آج ایکٹیو ہم نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ پورے ناظم آباد میں بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. اسی طرح ہمارے ایک اور مہمان ہیں, ہمارے کئی پروگراموں کی زینت بنے, مختلف نجی چینلوں کے اوپر بھی آپ انہیں دیکھ رہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ نے جو شرف سے ان کو نوازا ہے, اور جب بھی میں خاص طور پہ رمضان کی بات کرتا ہوں تو ہمیشہ 2 یا 3 دن کے بعد اسی طرح کی بات ہوتی ہے کہ میں مدینے جانے لگا ہوں, میں مکے جانے لگا ہوں. اور اللہ کا شکر ہے کہ جب ہم پروگرام شروع کرنے سے پہلے بات کر رہے تھے تو ایک انہوں نے بہت اچھی سی بات کی کہ میرا گھر بھی اب مدینے کے اندر ہو گیا, تو میرا آنا جانا ادھر ہی لگا رہے گا, اور ایسا سب کے لیے ایسا ہو جائے. اور آج کے پروگرام کے اندر میں آپ کو بتا دوں, آپ ہمارے پورے پروگرام کے اندر جب اگر موجود رہیں گے تو انشاءاللہ آخر کے اندر میں ایک ایسی ٹپس آپ کو دیتا ہوا جاؤں گا کہ جس کے اسباب نہیں ہے, انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے بھی اسباب اللہ تعالیٰ کیسے بنا دے گا وہ مجھے پتا ہے. کیونکہ جب میں 2005 سے ایک چینل, نجی چینل کے اوپر پروگرام کر رہا تھا, اور وہ مفتی صاحب تھے ہمارے, ان سے میں نے پوچھا تھا کہ حضرت کوئی عمرے پہ جانا چاہتا ہے یا حج پہ جانا چاہتا ہے اور اس کے پاس اسباب نہیں تو کیا اسے کرنا چاہیے, تو انہوں نے جو مجھے چیز بتائی تھی وہ آج آپ سے شیئر کروں گا. اس لیے آپ آگے پیچھے نہیں ہوئے گا اور ہمارے اس پروگرام کو لازمی دیکھیے گا. تو میں اب اپنے دوسرے معزز مہمان کا تعارف کرانے لگا ہوں. تجارت کی آبرو اور دیانت کی ہے پکار, شرجیل گوپنانی ہے تاجروں کا وقار, اور تاجروں کی آواز ہے اور سچائی کی ہے ڈھال. شرجیل گوپنانی رکھتے ہر منڈی کا خیال. اور ہمارے دوسرے مہمان آل سٹی تاجر اتحاد ایسوسی ایشن کے سرپرست اعلیٰ بھی, اور ماشاءاللہ ان دنوں جو ہے ہر آواز یعنی ان کی تاجروں کے حوالے سے ہوتی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, اور میرے تاجر کہاں کھڑے ہوئے, اور میرے تاجر کو کیا کرنا ہے. تو میرے ساتھ تشریف فرما جناب شرجیل گوپلانی صاحب, انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. حضرت کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ سے گفتگو ہوتی ہے, جس طریقے سے آپ بات کرتے, اور ایک آدھ دفعہ میں نے جب اپنے میرے خیال میں ماضی کے پچھلے پروگرام کے اندر جب گفتگو کی تھی تو میں نے کہا تھا آپ نے کیا دیکھا مکے میں اور کیا دیکھا مدینے کے اندر, تو وہ بات آپ نے شیئر نہیں کی تھی, لیکن پروگرام کے بعد جو بات شیئر ہوئی تھی وہ ایسی تھی کہ دل پہ لگ جائے. اور ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی اس حیاتی کے اندر دکھانا نصیب کرے. اور سب سے مین چیز یہ کہ اللہ تمہیں تو سما بھائی ماشاءاللہ آپ ینگ جنریشن ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ ایکٹیو ہے اسی طرح ہم لوگ بھی جو ہے, ہماری عمریں زیادہ ہوتی جا رہی ہے, لیکن شرجیل بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اب بھی ینگ جوان جیسے لگتے اور جوان ہی رہے, اور اللہ تعالیٰ صحت والی زندگی کے ساتھ ان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. اور کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. جی یاسمین, اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے 2 مہمان اور بھی, ان کا تعارف آپ بھی کرائیں اور پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے پینلسٹ ہیں اور ہمارے پروگرام کی جان ہے, انہی سے ہمارے پروگرام میں رونق ہے. ہمارے ساتھ ہیں ندیم مولوی صاحب جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور بہت ایکٹیو ہے سوشل میڈیا پہ بھی, ہمارے ساتھ روزانہ موجود ہوتے ہیں. اور سوشل میڈیا پہ بڑی آپ کے لیے سوالات آتے ہیں, آپ کے لیے بات آتی ہے کہ ندیم بھائی بہت اچھی باتیں کرتے ہیں. اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ماشاءاللہ سے ہمارے پروگرام کو ایک ہندو خاتون نے دیکھا ہے انڈیا سے, اور انہوں نے مجھے میسج کیا تھا کہ مجھے نہیں پتا تھا, جو نالج مجھے آپ کی دین کی ملی ہے اس سے مجھے بہت آپ لوگ کا جو امیج ہے ڈیفرنٹ اب نظر آتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ میرے خیال سے ہم سب کی کامیابی ہے, اور انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا ہے, اور مفتی صاحب کی بھی تعریف کی ہے, سلیم بھائی کی بھی, اور خاص طور پر انہوں نے کہا آپ نے جو چھوٹی سی بچی کو انکریج کیا ہے اس سے ہم نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے. اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ جس طرح کی خوبصورتی, اچھا ہم پہلے پروگرام سے لے کے چل رہے تھے اور ہمارے ندیم صاحب روز خوبصورت سے خوبصورت آ رہے ہیں. آج ینگ جنریشن کے اندر بھی ماشاءاللہ ایک اور خوبصورت سا ینگ ہمارے ساتھ بیٹھا ہے. میں کہوں گا کہ میں ان کے ماں باپ کو سلام کرتا ہوں کہ اتنا ماشاءاللہ اچھے کم عمر میں اسسٹنٹ کمشنر بنا,
تو میں ہمیشہ کہتا ہوں جب کوئی بچہ کامیابی کی سیڑھی پہ ہوتا ہے تو اس کی تعریف نہیں اس کے ماں باپ کی کرے. سو آئی ول سیلوٹ یور پیرنٹس. اور آج آپ نے فلیگ پاکستان کا لگایا ہوا اور یہ سب سے بڑا کمال ہے کہ آپ نے جب ہندو کی وہ بات سنی تو آپ کو یہ دل میں احساس ہوا کہ میں اپنے پاکستانی کی شناخت اپنے حوالے سے صحیح طریقے سے کراؤں. بہت بڑی بات. سلیم بھائی یہ وقت آ چکا ہے کہ ہم سب نے اپنے پیٹریوٹزم دکھانا ہوگا. ہم نے اپنے گھروں کے باہر بھی جھنڈے لگانے چاہیے تاکہ دشمن کو پتہ لگے کہ ہم ایک ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو ماشاءاللہ آپ نے جھنڈا جو لگایا وہ بھی تاج پہ لگایا ہے. جی میرے سر پر میرے تاج ہے. بالکل بالکل. اچھا اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں ہم سب کے دل عزیز اور ہمیں اصلاح کرنے والے, ہماری زندگیوں کی اصلاح کرنے والے, ہمیں قرآن اور سنت کی روشنی میں گائیڈ لائن دینے والے, ہر چیز کی سمجھ دینے والے, ہمارے ہم سب کے فیوریٹ اور آپ سب کے بھی فیوریٹ مفتی محسن الزما IT کنسلٹنٹ ہیں اور اسلامک اسکالر ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بھی ہیں اور اتنی اچھی نالج رکھتے ہیں, اتنی اچھی آواز رکھتے ہیں کہ ان کی بات سن کے دل چاہتا ہے کہ سنتے ہی رہو سنتے ہی رہو. ایک اور بات یہ ہے کہ کل جو ہے کہ کہتے ہیں ہمارے پاس مفتی صاحب اپنی نجی مصروفیات کی وجہ سے آئے نہیں تھے اور اتنے کالرز نے ہم سے رجوع کیا اور اتنے میسیجز کہ مفتی صاحب کہیں ایسا تو نہیں اب آئیں گے نہیں آئیں گے بالکل, لیکن ہم نے یقین دلایا کہ وہ ہمارے ساتھ ہی اور ماشاءاللہ پورا چاند رات تک ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے بہن خیریت سے میں ہیں؟ ٹھیک ہوں. محسن بھائی آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. آپ کی دعا ہے. الحمدللہ. کل آپ کو ہم نے بھی بہت مس بہت شکریہ، کیا اور بہت ہماری آڈینس نے بھی مس کیا, تو جزاک آپ لوگوں کو بتا دیں کہ آپ اب چاند رات تک یہیں پہ. انشاءاللہ اللہ زندگی دی تو. ایک آدھ دن کا گیپ ہے وہ کر لیں گے. جی بہت اچھا سلیم بھائی آج ہمارے ساتھ جو نعت خواں موجود ہیں اسپیشلی پنجاب سے آئے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز رکھتے ہیں اور ان کا نام ہے کامران علی چشتی. ہاں مجھے ویسے تو ہمارے پورے پینل کے اندر ہمارے نعت خواں ماشاءاللہ شیڈول وائز سارے کے سارے اپڈیٹ ہیں, لیکن جب کامران بھائی کا فون میرے کسی دوست کے تھرو آیا کہ یہ آئے ہوئے پنجاب سے اور بہت پیارا انداز ہے ان کا, تو ہم نے ان کو کہا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں کراچی والے, ویسے ہی محبت کی نگاہ سے ہر جگہ دیکھتے ہیں اور قربانی کے حوالے سے سب سے پہلے آگے آپس میں نظریں بچھائے بیٹھے ہوتے. تو آپ کے اس چینل پر پلیٹ فارم سے حضور کا صفت و ثنا بیان ہو رہی ہے اور بڑی خوشائن بات ہے کہ حضور کا ذکر وارفانہ اللہ کا ذکر ہے بالکل, اور بے شک الحمدللہ رہے گا, یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. آپ کون سا کلام پیش کر رہے ہیں آج؟ میں آج حسن رضا خان فاضل بریلوی صاحب کا لکھا ہوا مشہور زمانہ کلام, جو چونکہ حاجی صاحب ماشاءاللہ ہم وقت حضور کی یاد میں رہتے ہیں اور شاکان مصطفیٰ کو تو یہ تڑپ ہوتی ہے کہ کب سرکار کی طرف سے بلاوا آئے حضور کے در پر ویسے بھی جا رہے ہیں 2 دن کے بعد. اللہ مزید ہمیں بھی مسافر مدینہ بنا دے. شجیل بھائی آپ کو یاد رہے یا نہیں رہے, لیکن ہم ان کی بہت بڑا پانے کہ یہ وہاں سے بھی مجھے میسیجز کرتے رہتے اور کرتے رہتے, تو جتنا بھی ہمارے پینل کے لوگ ہیں ہمارے چینل کے پلیٹ فارم سے جتنے بھی ہیں وہ یاد آ جائے تو ضرور دعا میں یاد رکھیے گا. جی آپ کا سلام پہنچاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لے کر جائے. بالکل. حرم مبارک میں بھی کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے در پہ جب جاؤں ضرور ضرور. جزاک اللہ. چلیں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد سر گلشن کام دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سر گلشن کام دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سر
محشر کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر بخشوانا مجھے سے آسی کا روا ہوگا کسے بخشوانا مجھے سے آسی کا روا ہوگا کسے کس کے در پر جا تیرا آستانہ چھوڑ کر کس کے در پر جا تیرا آستانہ چھوڑ کر مر ہی جاؤں میں اگلی سے در سے جاؤں دو قدم مر ہی جاؤں میں اگلی سے در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بے مار ہم کو بے مسیحا چھوڑ کر مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. بہت پیارا کلام کامران صاحب نے پیش کیا. اچھا اسامہ صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ میرے وہ ناظرین جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور ندیم بھائی نے ماشاءاللہ آپ کی تعریف بھی کی کہ ینگ جنریشن جو اس وقت اس فیلڈ میں آئی ہے کیا کرنا پڑتا ہے اس کو اس فیلڈ تک آنے کے لیے؟ یہ بیسیکلی پاکستان میں ایک سینٹرل سپیریئر سروس کا ایگزام ہوتا ہے جس کو ہم CSS کہتے ہیں. یہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن ایک ادارہ ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. وہ ایک ہر سال فروری کے اندر ایک ایگزامینیشن کنڈکٹ کرتا ہے پورے پاکستان کے لیے. صحیح. اور اس میں اس کی 3 سٹیجز ہوتے ہیں. پہلا سٹیج یہ ہے کہ کوئی بھی جس نے بیچلرز کیا ہوا ہے یا 14 ایئر آف ایجوکیشن جس بھی پاکستانی نے کی ہوئی ہے اور اس کی عمر 20 سے 30 سال کے درمیان میں ہے وہ اس میں اپلائی کر سکتا ہے. وہ اپلائی کریں گے. اس کے بعد ایک پہلا اسکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے 200 نمبر کا. اچھا. وہ MCQs بیسڈ ہوتا ہے اور اس میں 33 مارکس لینے والا بندہ پاس ڈکلیئر ہوتا ہے. تو 100 میں سے 33 اور 200 میں سے 66. اگر آپ 200 میں سے 66 لے لیتے ہیں تو پہلا سٹیج آپ کا کلیئر ہو جاتا ہے اور آپ مین ایگزام میں کوالیفائی کر جاتے ہیں. اس کے بعد مین ایگزام ہوتا ہے جس میں 12 پیپرز ہوتے ہیں. وہ 12 پیپرز آپ نے اکٹھے دینے ہیں اور 12 کے 12 اکٹھے پاس کرنے ہیں. اچھا. اور اگر ان میں کتنے لوگ ہوتے ہیں اس ایگزام کے اندر؟ اس میں تقریباً 25,000 کے قریب لوگ اپیئر ہوتے ہیں. اور کتنے لوگ نکلتے ہیں اس میں سے؟ جو یہ مین ایگزام ہے جس میں 12 پیپرز ہیں, یہ مین ایگزام ہے. اس میں 25,000 کے قریب لوگ پیپر دیتے ہیں جس میں سے جو کوالیفائی کرتے ہیں وہ اراؤنڈ 300 کے قریب ہیں. جی.
बस That is यही around वाला 1%. यही मैं सवाल कह के करवाना चाह रहा था कि 25,000 लोगों में से 300 आते हैं, और 300 के अंदर से भी कुछ छांटी-बीटी होती है या नहीं? जी, उसमें फिर आगे इंटरव्यू का स्टेज आता है, इंटरव्यू के अंदर फर्दर सिलेक्शन होती है, और इसमें फिर ये जो 200-250 लोग अपॉइंट होते हैं फाइनली, और उनकी अपॉइंटमेंट में फिर डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट यूँ कहें कि जॉब्स हैं जिनके अंदर उनको अपॉइंट किया जाता है, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर्स जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में बनते हैं, ASPs पुलिस में जाते हैं, फॉरेन सर्विस में जाते हैं, कस्टम सर्विस में जाते हैं, ऑडिट एंड अकाउंट्स है, और इस तरीके के मतलब मल्टीपल और ग्रुप्स हैं। 25,000 में से सिर्फ 200 लोग तकरीबन आते हैं। और तो उसमें से ये वाला एरिया की तरफ मुंतखब होने का दिल चाह माँ बाप की ख्वाहिश थी या वैसे ही आपने भी? ये ज़ाहिर है पेरेंट्स की भी ख्वाहिशात इसमें शामिल होती हैं। वालिद साहब मेरे अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे, वो टीचर हैं और सारी ज़िंदगी उन्होंने वो ट्रेन किया, हमें साथ बिठा के पढ़ाया। उनकी भी ख्वाहिश थी, उनको हम देखते थे बचपन से मेहनत करते हुए। उसके बाद मैंने अपनी तालीम इस्लामाबाद में मैं चला गया, वहाँ कायद आज़म यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। वहाँ जाकर अवेयरनेस आई कि ये ऐसी डोमेन है जिसके अंदर हम अगर मेहनत करें और इसमें मेरिट है, आप मेहनत करते हैं और आप अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपके लिए इसमें जो एक हमें अनफॉर्चुनेटली एक हमारी सोसाइटी में एक ट्रेंड बना हुआ है लोगों के अंदर कि जी बगैर सिफारिश के कुछ नहीं होता। ऐसा ही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है और बगैर किसी सिफारिश के, बगैर किसी रिश्वत के, मतलब ये वो 100% अपनी मेहनत पे बलबूते पे, तो वो मतलब आपको देख के बकौल नदीम भाई के और हम सब के कोई ऐसी सिफारिश वाली कहानियाँ नहीं है कि 25,000 से अगर 200-250 तक आता है तो आदमी अपनी मेहनत से जा रहा है। 100% अच्छा, पहली ज्वाइनिंग कहाँ ली और किस जगह? ये मेरी पहली ज्वाइनिंग है जी, माशाल्लाह। कराची में पहली ही ज्वाइनिंग, और पहली ज्वाइनिंग नाज़िमाबाद में, तो मेरी माशाल्लाह यहाँ से स्टार्ट ऑफ द कैरियर है। अच्छा नाज़िन, मैं आपको बताता चलूँ क्या, क्योंकि मेरा वास्ता भी जो है ना उसी सैंडल से है और मेरा और इनकी दुकान भी है वहाँ पर, तो ये मेरी इज़्ज़त में रहते हैं। और मेरा और इनका जो है ना आपस के अंदर बड़ा आपस के अंदर मिल मिलाप है, क्योंकि मैं भी कुछ एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से मुलाकातें करते हैं, लेकिन निहायत ही मोहसिन जैसे इंसान है और बहुत अच्छे कोऑपरेटिव, और पहले बात को सुनते समझते और फिर उसके बाद अमल करते, और फिर जब अमल करते तो बड़ा ख़तरनाक अमल करते, उस पर भी बात करेंगे। शजी साहब, आप लोगों के बारे में ये आम सा तासुर है कि आपका रमज़ान जैसे ही शुरू आता है ये ताजिर लोग जो है कीमतें बहुत बढ़ा देते हैं, इसकी क्या बुनियादी वजह है? क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी बैठे हुए और वो लिस्टों की तरफ जाते, तो वो लिस्ट के हवाले से भी हम आज बात करेंगे ना। आप भी ताजिर ही हो। मेरे साथ आप भी शामिल हो। अच्छा देखिए, बात ये है, मैंने पहला जो प्रोग्राम किया रमज़ान के पहले रोज़े पे, वो आज टीवी पे मैंने किया, और उस वक्त भी यही बात हुई थी कि उसी दिन जो है चीज़ों के रेट बढ़ गए थे। पहली बात ये है कि देखें, जो रेडी वाला फ्रूट बेच रहा है ना, एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है। एक रेडी वाला जो फ्रूट बेच रहा है वो इतना मुनाफा नहीं कमा रहा, ये जहन में रखें। पीछे से अगर उसको रेट कम मिलेगा तो कम में बेचेगा, क्योंकि कोई दुकानदार भी, आप भी दुकानदार हैं, मैं भी दुकानदार हूँ, कोई दुकानदार भी ये नहीं चाहेगा कि उसके कॉम्पिटिटर के पास ग्राहक चला जाए। एक मार्केट में कंपटीशन होता है। एक अभी आप देखें, अगर सिट्रस जिसको कीनू बोलते हैं, कीनू जो है वो अगर 100 रेडियो पे बिक रहा है तो आपको 10, 15, 20 रुपये का रेट का फ़र्क नज़र आएगा। अगर एक बंदा 200 बेच रहा है तो दूसरा 220, 225 रुपये मांग रहा होगा, ठीक है। लेकिन उसकी अगर कॉस्ट इसकी 170, 180 आ रही है तो उसका क्या कसूर है? कमिश्नर वालों का कसूर है नहीं, क्योंकि पीछे से नहीं देखते, आगे वालों को पकड़ते हैं। पीछे मंडी में माल जो बिकता है वहाँ से रेट क्या आते हैं। अब दूध के रेट आप देख लें, दूध वाला दुकानदार तो अपने उसने तो माल बेच के जाना ही है, और जो डिमांड है मार्केट की और जो सप्लाई वो अपनी जगह है, लेकिन पीछे से अगर उसको रेट कम में आएगा तो रेट कम में बिकेगा ना। अभी आज 55 रुपये अगर पेट्रोल के रेट बढ़ गए, हुकूमत ने अगर बढ़ाए हैं, तो लेकिन आज आप इंटरनेशनल मार्केट में देखें ना कि $91 पे आज आपका चला गया फ्यूल, तो आप वो क्या करें? गवर्नमेंट उसका रेट बढ़ाना मजबूरी हो गई ना। जब गवर्नमेंट के ऊपर जब ये बात आती है और रेट बढ़ता है तो गवर्नमेंट तो सही है, लेकिन एक दुकानदार जब रेट बढ़ा के बेच रहा है तो उसके ऊपर वो गलत है। लेकिन आप अपनी क्लैरिफिकेशन में भी एक ताजिर की बरादरी के प्लेटफॉर्म पे आपको सपोर्ट थोड़ा सा देता हूँ कि हम ये कहते हैं कि हम रेट नहीं बढ़ाते बल्कि पीछे से रेट बढ़ाते। तो पीछे को क्यों चेक नहीं किया जाता? ये कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर इन लोगों का काम है, वो भी जाके ठेले वाले की लिस्टें मांगते हैं, ये दिखाओ वो दिखाओ, वहाँ से क्यों लिस्टें नहीं मांगते? वहाँ से क्यों सारा चेकअप नहीं होता? अगर आपकी इजाज़त, ये थोड़ा मैं आपको कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। वो अक्सर समटाइम्स होता होगा ऐसे,
لیکن کراچی کی جو پریکٹس ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کراچی میں ہمارے پاس ایک مین منڈی ہے. تو ابھی جو ہمارے کمشنر ہیں کراچی کے, انہوں نے ٹوٹل کراچی کے اندر ہم 30 اسسٹنٹ کمشنرز ہیں, 30 سب ڈویژنز ہیں تو 30 اسسٹنٹ کمشنرز ہیں. تو ہر رات ایک اسسٹنٹ کمشنر کی ڈیوٹی ہوتی ہے منڈی میں. ویری گڈ. تو میں ہر مہینے منڈی میں ڈیوٹی کرتا ہوں, رات کو 11 بجے جاتا ہوں اور صبح 9-10 بجے واپس آتا ہوں. میں تقریباً 10 گھنٹے منڈی میں رہتا ہوں. آکشنز کو ہم آبزرو کرتے ہیں, وہاں پر جتنے بھی یہ لسٹیں بنتی ہیں, جو پرائس لسٹ ڈیلی آتی ہے. آپ کو ایک دن جانا پڑتا ہے نا پورے مہینے؟ مجھے مہینے میں ایک دن جانا پڑتا ہے, لیکن ہر روز ایک اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ اسسٹنٹ کمشنر اکیلا نہیں ہوتا, اس کے ساتھ پرائس بیورو والے بھی ہوتے ہیں, اس کے ساتھ مارکیٹ کمیٹی والے بھی ہوتے ہیں. ہم ڈفرینٹ جگہوں پر آکشن کا ریٹ لیتے ہیں. جیسے اگر ایک کنو ہے تو کنو اگر 50 جگہ پر آکشن ہوا ہے تو ہمارے پاس 50 ریٹ آ جاتا ہے. اس کا ہم پھر ایک ایوریج ریٹ نکال کے وہ ہم لگاتے ہیں, جو ہماری لسٹ آتی ہے ڈیلی بیسس پہ. تو جو پیرشیبل آئٹمز ہیں ان کی لسٹ ڈیلی آتی ہے, جس میں سبزیاں ہیں اور فروٹ ہے. تو وہ اس لسٹ کے مطابق نارملی منڈی میں چل رہا ہوتا ہے. اب کچھ ایسا سننے میں بھی آتا ہے, اور یہ ظاہر ہے پریکٹس بھی ہوتی ہوگی, 100% تو پرفیکشن نہیں ہوتی کسی بھی چیز میں, کہ کچھ جگہوں پر وہ مال منڈی کی بجائے باہر سے سپلائی ہوتا ہے تو وہ پھر اپنی من مرضی کے ریٹ پہ آتا ہے. لیکن جو منڈی میں میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کافی حد تک کنٹرولڈ پروڈکٹ وہاں پر مل رہا ہوتا ہے. سنجے بھائی, آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہماری بات ہوئی ہمارے آپ کے تاجر برادریوں سے بھی, ماضی کا رمضان اور ابھی کا رمضان کیا فرق آیا, کہ لوگوں کی خرید کے اندر کچھ فرق آیا یا نہیں آیا؟ ابھی بھی اسی طرح کے شیڈول کے اندر ہے, آسانی سے لے رہے ہیں یا بہت کمی بیشی آئی ہے؟ اتار چڑھاؤ تو زندگی میں آتا رہتا ہے. اصل میں آپ کی پاپولیشن اتنی زیادہ ہے کہ اس سے مارکیٹ میں کوئی اتنا زیادہ فرق دکاندار کو یا جو ہے کسی ریٹیلر کو فرق نہیں پڑتا ہے اتنا. اچھا. لیکن عام لوگوں کی زندگی میں تو فرق آیا ہے, کیونکہ ایک تو مہنگائی جس نیچ پہ جاری ہے اور لوگوں کے جو آمدنی کے ذرائع ہیں وہ محدود ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ سے پھر اس رمضان میں انفارچونیٹلی پچھلے ایک ہفتے سے یہ وار کا جو معاملہ ہوا ہے, اس کے جو اثرات ہیں, وہ جو شاکس ہیں وہ اب آنا شروع ہو گئے ہیں. اب جیسے اس وقت جو امپورٹرز ہیں ان کو پرابلمس شروع ہو گئی. ہمیں کل رپورٹس آنا شروع ہوئی ہیں, تقریباً $1,600 پر کنٹینر پہ جو ہے وہ GRI لگا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وار چارجز الگ لگا دیے گئے ہیں. تو کم از کم $2,000-2,500 ایک کنٹینر کے اوپر اس وقت یہ لگ چکا ہے. اب اس کے بعد بھی یہ نہیں پتا کہ کنٹینر پہنچ بھی پائیں گے آپ کے پاس یا نہیں. راستے میں کنٹینرز ہیں جو مال آ رہا ہے, اب جانے والا مال جو ایکسپورٹ ہو رہا ہے وہ تو اس وقت پورٹ نے لینا بند کر دیا ہے. اس طریقے سے جو مال یہاں پہنچ چکا ہے پورٹوں پہ, ان کے ڈاکیومنٹس اس وقت جو دبئی میں پھنس گئے ہیں یا ابو ظبی میں پھنس گئے ہیں DHL کے پاس, تو وہ ڈاکیومنٹ نہیں آ رہے تو بینک سے ریلیز نہیں ہو پائے گا. پھر ہمارے ساتھ ایک پرابلم یہ ہوا جب ہم نے کنٹینر, یہ جو کرونا آیا تھا کووڈ کے ٹائم پہ, ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے پاس جو شپنگ ایکٹ کا کوئی قانون موجود نہیں ہے. جو شپنگ کمپنیز ہیں وہ اپنے من مانے چارجز لگاتی ہیں. اس پہ بھی ہماری بہت دفعہ منسٹر آف کامرس سے بھی میٹنگ ہوئی ہے, اور اس پہ اچھی خاصی ڈسکشنس بھی ہوئی ہے. اس میں اور پاکستان کسٹم کلیئرنگ ایجنٹ ایسوسیشن سے بھی ہماری میٹنگز ہوئی ہے, شپنگ ایسوسیشن سے بھی بات ہوئی ہے. تو اس کے اوپر بھی قانون اب بننے جا رہا ہے. تو میں تو خیر اس کا حصہ نہیں ہوں, لیکن میں ایک چیز مانیٹر کر رہا ہوں کہ اس وقت آگے جا کے ہمیں پریشانی ہوگی, کیونکہ دیکھیں ہماری بہت سی اناج کی جو دالیں ہم امپورٹ کرتے ہیں, اس کے اوپر ہمیں فرق پڑے گا آگے جا کے. گندم کی پوزیشن مجھے نہیں پتہ اس وقت ملک میں کیا ہے, آگے کیا پوزیشن ہے. بعض اوقات ہمیں گندم بھی امپورٹ کرنی پڑتی ہے, تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا پڑے گا ابھی. کیونکہ ابھی آپ کی اگر یہ فیول کا پرابلم آ گیا, دیکھیں CNG اور LPG کے لیے قطر نے کہہ دیا کہ اس نے اپنی جو ہے پروڈکشن بند کر دی ہے, اور وہ سپلائی لائن بالکل ہی بند ہی کر دی ہے اس نے. سعودیہ نے, جو ہم نے ہمارے ذرائع سے پتہ چلا ہے, سعودیہ نے شاید کوئی روٹ کی بات کی ہے پاکستان سے کہ ہمیں فیول ملتا رہے گا. بھلے اگر کوئی راستہ بن جائے, ہمارے جو اس وقت جو ہے فارن منسٹر بھی اور منسٹر آف کامرس بھی اور منسٹر آف فائننس بھی اس کے اوپر کوشش کر رہے ہیں. اگر راستہ بن جاتے تو ہمیں انشاءاللہ پرابلم نہیں آئے گی. لیکن اگر آتی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا بیک اپ ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے. کیونکہ حکومت نے جو بات کی ہے کہ آپ گھر سے جو ہے کام کریں, لیکن سارے کام تو گھر سے نہیں ہو پاتے نا. وہ ابھی اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے بھی یہ سوال لیتے ہیں. اچھا ندیم صاحب, آپ کیا کہیں گے اس وقت آپ نے سماجی انصاف اور ینگ جنریشن جو اس فیلڈ کے اندر آئی ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, مجھے تو ینگ جنریشن سے بہت امیدیں ہیں, مگر میں اکثر یہی دعا کرتا ہوں کہ یہ بھٹک نہ جائیں. کیونکہ جو ہماری جنریشن تھی, ہم بھی ایک جنریشن کو چھوڑ کے آئے تھے اور اسی جذبے کے ساتھ آئے تھے کہ ملک میں تبدیلی لائیں گے, سب کچھ لائیں گے.
मगर दुनियावी कंपटीशन में हमारे जो जनरेशन थे वो भी इस दुनिया के साथ लग गए। जाहिर है फिर वो एक बहुत ही, मैं आपको बताऊं, कहना बड़ा आसान है, मगर जब दुनिया के अंदर आप जाते हैं तो दिल होता है कि मेरे पास भी बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो। और आसाइशों के लिए दो रास्ते होते हैं, एक आसान रास्ता जो शॉर्टकट होता है और एक लंबा रास्ता जिसके लिए कुरान शरीफ में कहा गया है कि कभी भी जुआ मत खेलो, जुए में फायदा है। अब ये अल्फाज कुरान शरीफ में लिखा है जुए में फायदा है, मगर आगे की आयत जरा सुनिए, मगर आगे जाके ये तबाही है, बर्बादी है, इससे हरगिज ना खेलना। तो ये जिंदगी का जुआ भी हम खेलते हैं बाज वक्त ये सोचते हुए कि फायदा तो है, मगर आगे की आयत को भूल जाते कि आगे जाके ये तबाही है, बर्बादी है, ये तुम्हारे को तबाह कर देगी। तो ये जो हम जिंदगी का कहते नहीं यार ये रिस्क लेके ये काम मैं कर लेता हूं, मुझे कौन पकड़ेगा, मैं तो ये हूं, मैं फला ओहदे पे हूं, मैं फला ओहदे पे हूं। यहां से करप्शन स्टार्ट होता है, और करप्शन स्टार्ट ही उस तरफ से होता है जब आपको लालच आती है, दुनियावी लालच। अब देखिए आज जो माशाल्लाह से इन्होंने कहा ना, इनके वालिद साहब की जो तरबियत है, उस्ताद है, तो मैं कहता हूं वो कामयाब उस्ताद हो गए। जिस उस्ताद का बच्चा शागिर्द जो है इस ओहदे पे पहुंचा है, अब आगे जाके जो कुछ ये करेंगे, अगर अच्छे रहें तो इनका नाम होगा, अगर अच्छे नहीं रहे तो हो सकता है इनके सामने तो सब कहेंगे जी असिस्टेंट कमिश्नर साहब आप बहुत अच्छे हैं, मगर पीठ पीछे इनके वालिद साहब की जो जितनी इज्जत थी, जितनी इन्होंने तरबियत दी थी, वो सब ये रोन सकते हैं। ये हमारे हाथों में होता है। मैं आज आपको बता दूं, हम लोगों पे इल्जाम देते हैं, आज मैं अपने आप को इल्जाम देता हूं कि आज अगर पाकिस्तान में कोई आप खामियां देख रहे हैं तो ये हमारी जनरेशन की वजह से है। आज अगर हम दुरुस्त होंगे तो कल को ये बच्चे दुरुस्त होंगे, और अगर ये बच्चे दुरुस्त होंगे तो फिर क्यों नहीं हम जापान से आगे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। आज अगर हम पेट्रोल की लाइन के लिए हम आराम से बैठे कि भाई मेरी जरूरत है इतनी, मैं इतनी लूंगा, कल की इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा कम भी हो सकते हैं। अगर मेरे ताजिर हजरात ये सोचे ना कि भाई आज पेट्रोल महंगा हुआ है, ठीक है हम कीमतें बढ़ा रहे हैं, मगर जब हुकूमत कीमतें नीचे करेगी तो क्या मेरे ताजिर हजरात भी अपनी कीमत नीचे करेंगे? ये बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि अक्सर ताजिर हजरात कहते हैं अब मुनाफा नीचे नहीं करेंगे, बेशक पेट्रोल नीचे आ जाए। तो अगर हम वक्त के साथ चलेंगे तो याद रखिएगा, आज अगर आप महंगाई आप मैं हम सब नहीं करेंगे ना, तो ये घूम फिर के जो माहौल अच्छा है वो हमारे सामने आएगा। आज मैं महंगाई करूंगा, कल ये करेंगे, परसों कमिश्नर साहब करेंगे, तो हम सबको नुकसान उठाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात की है। मुफ्ती साहब आप से बात करूंगी, आज का हमारा मौजू है कि इंसाफ। क्या आप ये समझते हैं कि गरीब का और अमीर का इंसाफ एक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाह तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल एहसान आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो कि खालिक की कायनात है, और लाखों दुरूद और सलाम मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के महबूब और ख़ातमुन नबीय्यीन है। अच्छा, आज जो आपने बात की कि अदल इंसाफ और माशरे की जो अदल इंसाफ उनके साथ सलूक उनके साथ किया जा रहा है, क्या वाक़तन हकदार को उसका हक दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा? याद रखिएगा, सबसे पहला अदल इंसाफ का जो माशरा मेरे नबी ने बनाया वो मदीना मुनव्वरा में बनाया। सुभान अल्लाह। वो अदल इंसाफ का माशरा के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से खुलफा राशिदीन को देखे, उमर फारूक ताला अन्हु ज़कात लेकर मदीने की गलियों में फिरते तो कोई ज़कात लेने वाला ना होता। मुराद ये कि सारे साहिब निसाब हो गए, कोई ज़कात लेने को तैयार ही नहीं था। जिसके पास जाते अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खुद ज़कात देने वाला हूँ, फिर किसी बात अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खुद ज़कात देने वाला हूँ। तो ये शहर ऐसा शहर बना दिया था। अब आता हूँ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान जो मेरा बना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना है। और ये शहर कराची जो अगर आप मैं बात करूं कि जो 70 या 65 या 60 जो भी आप कह लें परसेंटेज निकाल लें, तो ये पूरी इकोनॉमी जो पाकिस्तान की मईशत का हब है, आज यहाँ पर जो सूरत हाल है कि हकीकत में यहाँ पर रहने वाले भी ऐसे ही थे कि ज़कात देने वाले थे। बिल्कुल। आज बहुत से ऐसे सफेद पोशे जो ज़कात लेने वाले बन गए। वजह क्या हुआ
کہ ہم نے معاشی طور پر یہاں پر عدل انصاف کرنا بند کر دیا. مثال کے طور پر اگر آپ یہ دیں, آپ کہیں تاجر کو کہیں یا آپ کہیں کہ حکومت کو کہیں, آپ کہیں کہ نظام کو کہیں, سب سے بڑا مسئلہ کہاں آ رہا ہے نظیم بھائی, جو میں آپ کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یاد رکھیے گا, جب حکمران وقت اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرنا شروع کر دینا تو پھر عدل قائم ہونا شروع ہو جاتا ہے. مثال کیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غور سے سنیے گا میری بات, یہ بڑی اہم بات ہے. رات کو گشت کر رہے ہیں, گشت کرتے ہوئے ایک گھر سے بچوں کی رونے کی آواز آ رہی, اور ماں ہنڈیا بنا رہی ہے اور بچوں کہہ رہے بیٹا بس کھانا بننے والا. کیا کہہ رہی ہے؟ کھانا بننے والا. اتنے میں تھوڑی دیر وہ انتظار کرتے شاید اب کھانا بن جائے, لیکن بچے تیز رو رہے ہیں. اچانک جب دیکھا کہ کافی دیر ہو گئی ہنڈیا نہیں بنی تو دستک دی. وہ نقاب پوش خاتون باہر آئی اور آ کر کہتی ہے فرمائے تیرے بچے کب سے بلک رہے ہیں اور تو ہنڈیا بنا رہی ہے, شور بھی ہو رہا ہے, تو نے کھانا کیوں نہیں دیتی؟ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو تھے. اس نے کہا میں بیوہ ہوں, میرا شوہر نہیں ہے, چند دن ہوئے سے انتقال ہوئے. پہلے عزیز و اقارب پوچھتے تھے, اب وہ بھی چلے گئے. پھر پڑوسی پوچھتے تھے, اب وہ بھی نہیں پوچھتے. اور آج تیسرا دن ہے, میرے بچے بھوکے ہیں. میں ہر رات کیا کرتی ہوں, چند پتھر ڈالتی ہوں پتیلے میں اور اسے ہلاتی ہوں اور کہتے ہیں بیٹا یہ کھانا بن جائے گا, تھوڑا انتظار کرو. وہ روتے روتے سو جاتے ہیں. آج تیسرا دن ہے اور تیسری رات ہے, میرے بچے بھوکے ہیں. اللہ کے رسول کے پیارے صحابی نے یہ دیکھا کہ میری رعیہ کے یہ حال ہے, خود گئے بیت المال, گندم کو لادا. کون؟ امیر المومنین, 22 لاکھ مربع میل پر جس کی حکومت ہو, وہ یہ کہہ رہے ہیں, خود لاد کر لائے, گھر میں آئے, خود کھانا آٹا گوندا, روٹی بنائی, اپنے ہاتھوں سے ان یتیم بچوں کو کھانا کھلایا. کہو سبحان اللہ. اپنے ہاتھوں سے. جب حاکم وقت ایسا ہونا تو پھر عدل و انصاف قائم ہوتا ہے. بالکل. جب آپ یہ کہیں کہ بھائی جب میں کھلتا ہوں تو سمندر کی ہوائیں آتی ہیں اور میرے گھر پہ تو لگژری کارپیٹ ہے, کھانے کی کمی نہیں, کہاں خرابی ہے؟ آئے نا ذرا ان گلیوں میں, جن گلیوں کے اندر اگلی صبح کے لیے سحری ہوتی کی بھی نہیں ہوتی. آئے نا ان تاجروں کے پاس جو مال اس لیے لے کر آئے کہ سیزن آنے والا ہے, چلے دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ مال کے ساتھ کچھ پیسے کما کر اپنے گھر والوں کا سہارا بنیں گے. آج ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آئے نا ان کمشنر کے پاس جو چاہتے ہیں کہ روڈ بن جائیں لیکن وسائل نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ جب حاکم وقت رعیہ کے ساتھ بہتر سلوک نہیں کرے گا تو حال بھی یہی ہوگا. پھر اس کی مثال یہ اور دیتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے وقت پہ حالات بڑے خراب تھے معاشرے میں. آپ نے عدل کی بات تو کچھ لوگ آئے کہ حضرت عمر فاروق عنہ کا دور بڑا عدل کا تھا, لوگ بڑے مطمئن تھے, اطمینان میں تھے. حضرت یہ معاملہ کیا ہے کہ آپ کے دور میں نفسا نفسی ہے؟ آپ نے ایک جملہ کہا تھا, آپ نے فرمایا تھا ان کے مشیر ہم تھے, ہمارے مشیر تم ہو. ان کے مشیر ہم تھے, ہمارے مشیر یہ تم ہو. ہم ان کے ساتھ مخلص تھے, تم ہمارے ساتھ مخلص ہو. تم ان کے ساتھ مخلص ہو جو تمہاری جیبوں کو بھرے, جو تمہارے خیال کو رکھے, اور تم نہیں چاہتے کہ فلاں پڑوس میں کیا ہو رہا ہے. آج حال کیا ہے, آپ نے نہیں دیکھا کہ آج روڈوں پر جو صورتحال ہے, جو کراچی یا اس شہر کے رہنے والے ہیں سفید پوش, وہ تو کھل کے بات بھی نہیں کر سکتے. آج جو صورتحال ہے, تو اب معاشرے میں جو آپ عدل کی بات کریں نا, سب سے پہلے تو عدل قائم کرنا ہوگا آپ کو اپنے ارد گرد کے ماحول میں. اگر آپ نے یہاں پر دیکھا کہ آپ عدل کی بات کر رہے ہیں, آپ کا پڑوسی آپ سے ناخوش ہے, آپ کے پڑوس میں رہنے والا آپ سے مطمئن نہیں ہے, تو پھر آپ عدل کی کیا بات کرتے ہیں؟ تو چاہے تاجر ہو, اور ایک اور بات جو حضرت نے فرمائی نا کہ کاروبار, یاد رکھیے گا جب سود کا نظام قائم ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی کا قرآن نے کیا فرمایا, ہم نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا. قرآن کی آیت. اب یہ بات کیا ہم سب کو نہیں پتا کہ آج ہمارا بینکاری کا نظام کیا ہے؟
آج ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ پیسہ جو قرض پر لیا گیا ہے وہ وہی کھڑا ہے, انٹرسٹ پہ انٹرسٹ بڑھتا جا رہا ہے. تو اب کیا پھر آپ چاہیں گے اللہ فرماتا ہے یہ تم جو کر رہے ہو اللہ اس کے رسول سے کھلی جنگ کر رہے ہو. تو یہاں تک کہ حکم ہے کہ جو یہ کام کرتا ہے نا سود والا, اللہ اکبر, حدیث ہے رسول اللہ کی کہ وہ اتنا گناہگار ہے جیسے اس نے اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہو. اب اس سے بڑا کیا معاملہ ہوگا کہ آج پورا نظام کاروبار سود پہ چل رہا ہے. تو برکت نہیں ہونی میرے بھائی, عدل کرنا ہے. تو پہلے دیکھو اسلامی معاشرہ کیسے قائم ہوگا. جب اسلامی معاشرہ قائم ہوگا تو اللہ برکت بھی دے گا, عدل بھی دے گا اور نظام بھی اچھا ہو جائے گا. کیا بات. اس میں مزید گفتگو کرتے ہیں, یہاں بریک کی طرف جانا مجھے, پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں آپ سے. ناظرین لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. ایک مرتبہ پھر پیغام رمضان کی اس خصوصی سحری ٹرانسمیشن میں آپ سب کو ہمارے پورے پینل کی جانب سے خوش آمدید. اسامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ماشاءاللہ آپ اسسٹنٹ کمشنر ہے. اس وقت ایک بہت ہی جو سوالات کی طرف میں بڑھوں, ایک میں آتے ہوئے دیکھ رہا تھا, کل بھی بات ہوئی, ایک پیٹرول کے حوالے سے قیمت بڑھ گئی اور ایک نفسا نفسی کا عالم ہوا کہ پیٹرول ختم ہو جائے گا. لوگ بڑے ٹینشن میں, بڑے پریشان ہیں. ذرا سا سچویشن کیا ہے؟ کوئی اسکول کی بند ہونے کی باتیں کر رہا ہے, کوئی کچھ باتیں کر رہا ہے, یہ افواہیں گردش کر رہی ہے. اس کی کیا نیچرلٹی کیا ہے؟ کہاں تک یہ ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ بالکل سلیم بھائی, یہ ایکچولی ہم آپ نے سنا ہوگا کہ گلوبل ولیج میں رہتے ہیں. تو ہم پوری دنیا جو ہے نا وہ بہت زیادہ انٹر کنیکٹڈ ہے, اور دنیا میں کہیں کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کا اثر ہم تک آتا ہے. اور اب ہمارے بالکل نیبر میں آپ کو پتہ ہے ایران یو ایس اسرائیل ایک وار چل رہی ہے, اور اس وار کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ ہمارے اوپر آ رہے ہیں. اس کی وجہ سے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر پیٹرول کی پرائسز بڑھیں, اور جو دوسرا امپورٹنٹ اس میں انسیڈنٹ یہ ہوا کہ پیٹرول اب اس کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ سلو ہو گئی ہے. جو آبنائے ہرمز کو بند کیا ایران نے, اور اس کے بعد پیٹرول جتنا بھی گلف کنٹری سے ہم تک آ رہا تھا وہ نہیں آ رہا. اور جب پیٹرول کی شارٹیج ہوئی تو ہمارے جو ریزروز ہیں وہ زیادہ نہیں ہیں, آلموسٹ 1 منتھ کا ریزرو ہے پاکستان کے پاس. اور اس کا پرابلم یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ وار لنگر آن ہوتی ہے تو پاکستان میں انرجی شارٹیج بہت زیادہ ہو جائے گی. اور ہمارا جو 70% آف آور الیکٹریسٹی ہے وہ 60 to 70% وہ پیٹرولیم پروڈکٹس ہم بناتے ہیں, پیٹرول سے جنریٹ کرتے ہیں. تو ہمیں انرجی شارٹیج الیکٹریسٹی میں بھی آئے گی, اور پیٹرول سے بھی ظاہر پہیہ چلتا ہے تو وہ پہیہ ہمارا سلو ہو جائے گا بہت زیادہ. اس کے پھر نیگیٹو کانسیکوینسز بہت سارے آپ کو دیکھنے پڑیں گے, جہاں پر ڈیمانڈ تو ہوگی لیکن سپلائی نہیں ہوگی. جب ڈیمانڈ ہے سپلائی نہیں ہے تو ریٹس بڑھیں گے. اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی گورنمنٹ پلان کر رہی ہے فیڈرل لیول کے اوپر بھی, پروونشل لیول پہ بھی, کہ ہم انرجی سیونگ کی طرف جائیں. انرجی سیونگ میں ملٹیپل پلان ہم ڈسکس کر رہے ہیں. جیسے کووڈ میں کیا تھا کہ ویک میں 2 دن آپ چلے جائیں آفس کے اندر, اور 3 دن آپ آن لائن یا ورک فرام ہوم کی کانسیپٹ کریں. سچ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈسٹربنگ نہیں آ جائے گی, بہت زیادہ پرابلم سے کریٹ نہیں ہو جائے گی. تھوڑا یہ اس کو اسٹریٹجائز کر کے اس لیے لے کے چل رہے ہیں کہ ہم کسی ایک میجر جو پرابلم کریٹ ہو جائے اس سے بچنے کے لیے, تاکہ ہم تھوڑی کفایت شعاری کے ساتھ چلیں, جو ہمارے ریسورسز ہیں ان کو ہم تھوڑا طریقے سے استعمال کر لیں. اسکولز بند کرنا بھی ابھی گورنمنٹ سوچ رہی ہے, اس پہ پالیسی ڈیسیجن نہیں ہوا. سکولز اس لیے بند کر رہے ہیں کہ جتنی بھی بجلی کی کھپت ہے, ٹرانسپورٹ ظاہر ہے, اب اندازہ لگائیں کہ اگر 2 کروڑ 3 کروڑ بچے پڑھتے ہیں تو کتنی وینز ان کو لے کے جاتی ہیں, لے کے آتی ہیں, پھر جن سکولز کے اندر وہ بیٹھتے ہیں کتنی الیکٹریسٹی یوزیج ہوتی ہے, تو وہ اس سے کافی فرق پڑے گا آپ انرجی سیو کرنے میں. کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم کوئی اور پلان بنائیں کہ جس میں اسکول بچ جائیں, ہماری یوتھ تو پڑھتی رہے نا. بالکل, ہمارا آخری حل یہ ہوتا ہے کہ اس کو اٹھا کے ادھر کر دو, اس کو اٹھا کے ادھر کر دو, ایزی وے پہ زیادہ جانے کی کرتے ہیں. ابھی تو خیر یہ ایک ڈسکشن کے حد تک ہے, ابھی تک کوئی ڈیسیجن نہیں آیا کہ بند کریں گے. حد تک سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ اسکول بند کر دیں اور آفس کے ٹائم ختم کر دیں, ریموٹلی رہے ہیں ان کو. اس کے علاوہ آپشن سی پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا, اس طرف آتا, سی کی طرف آتا ہے کہ آپ لوگ بڑے بڑے جرمانے کرتے ہیں اور خاص طور پہ لوگوں کو جیل بھی بھیج دیتے ہیں, اور آپ کو کیا لگتا نہیں ہے کہ یہ محض جرمانے چھاپوں سے سماجی انصاف مہیا ہو جائے گا؟ ایک بڑا کمپلیکس سچویشن ہے. تو
اس میں ظاہر ہے صرف جرمانے کر دینے سے یا صرف معمولی جو تھوڑی بہت سزائیں ملتی ہیں ان سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. بہت زیادہ فرق جو ہے اس کے لیے پھر آپ کو بہت بڑے لیول کے اوپر اپنا وہ ایکٹیویٹیز کرنی پڑتی ہیں. ڈرانے کا عمل اور کوئی طریقے سے جیسے اے بی سی اس کی طرف جا کے کیا جائے تو؟ نہیں، ڈرانے میں سب سے پہلا ڈیٹرنس ہے. وہ تو مذہب بھی ہمیں سب سے پہلے مذہب نے بتایا کہ یہ نہیں کرو گے تو اس کی یہ سزا ہے، یہ نہیں کرو گے تو اس کی یہ سزا ہے. ڈیٹرنس مطلب جو ہمارے مطلب والی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں ہم لوگ اس کو وہ کرتے رہتے ہیں. وہ بیسیکلی یہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ لا کے تحت چلتی ہے. جو بھی کسی بھی ملک کے اندر 3 برانچیں ہوتی ہیں، جوڈیشری ہے، ایگزیکٹو ہے اور لیجسلیچر ہے. لیجسلیچر نے قانون بنا دیا، اب ہم ایگزیکٹو ہیں تو ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اسینشیل کموڈیٹیز کی پرائس کی ایک لسٹ بن گئی، قانون بن گیا، ریٹ لسٹ طے ہوگی. اب ہماری ذمہ داری ہے اس کو امپلیمنٹ کرواؤ. اس میں ہمیں کچھ پاورز دے دیں. اگر اتنی وائلیشن ہے تو اتنا چالان کر دیں، اتنی وائلیشن ہے تو اتنا چالان کر دیں. وائلیشن ملٹیپل ہے تو شاپ سیل کر دیں. اگین وائلیشن پھر بھی ختم نہیں ہو رہی تو آپ اس کو پھر اریسٹ کرتے ہیں. اس میں نوٹس آ رہا ہے، کچھ نوٹس آتا ہے یا تو پھر یہ ہڈ درمی والی کام چلتا ہی رہتا ہے؟ جیسے لوگوں کو ایک عادت ہو گئی، کر کے جائیں گے 4 دن کے بعد پھر وہ جائے گا، پھر وہ روٹین میں آ جائیں گے. یہ تو ہمارے کراچی کے اندر پہلے تو سنا ایسے ہی چل رہا تھا، لیکن اب کافی حد تک چینج آ رہا ہے لوگوں کے اندر. لوگوں نے اب ظاہر ہے وہ سفر کر کے شاپ سیل ہو رہی ہے، جرمانے ہو رہے ہیں. اب کافی حد تک ان کے اندر یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جو شاپ کے اندر کے 15 فٹ ہے وہ میرے ہیں، جو شاپ کے باہر کے 15 فٹ ہیں وہ چلنے والے کے ہیں. تو یہ اب کافی حد تک لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے. اس کا طریقہ کار یہ نہ ہو کہ آپ اگر ان کہ ایسوسی ایشن کو بلا کے ان کو مانیٹر کرایا جائے کہ بھئی یہ 15 فٹ اندر ہے، آپ اپنے دکاندار کو خود وہ کرے، آپ سیل کی طرف نہ جائیں اور اس کے بعد ایک ٹائم پیریڈ دے، پھر اس کے بعد ساری چیزیں آئیں. کیا خیال ہے سجل بھائی، یہ والا کیا کہیں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ ہیں 7، ایسوسی ایشن ہوگی 200. بیسکلی کسی بھی شہر کے اندر یا ڈسٹرکٹ کے اندر جو قانون ہے وہ آپ کا جو DGTO ڈائریکٹر جنرل ٹریڈ آرگنائزیشن ایکٹ ہے، اس میں چیمبرز اس ڈسٹرکٹ میں موجود ہوتی ہیں. اچھا چیمبرز ہوتی ہے نا، چیمبرز کا یہ بات مانی جاتی ہے پوری دنیا میں چیمبرز کی ایک ہے. ہمارے ساتھ انفارچونیٹلی پچھلے 2013 سے گورنمنٹ کے نوٹسز آ رہے ہیں کہ کراچی چیمبر کو کہ ڈسٹرکٹ چیمبرز کے اوپر اپنی رائے دیں اور آپ کے ایسوسیٹس اور کارپوریٹ کا سیکٹر الگ کریں، لیکن وہ نہیں ہوئے. بلکہ اس وقت تو ڈائریکشن اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی موجود ہے کہ آپ اس کو جو ہے آپ کے کراچی کے تمام ڈسٹرکٹ کو لائسنس ایشو کیا جائے. اچھا اور اس کے اگینسٹ میں ہماری کراچی کی ایک پارٹی جو ہے انہوں نے اسمبلی میں بل پیش کر دیا کہ ڈسٹرکٹ پورے ختم کیا. اگر اسسٹنٹ کمشنرز کے پاس ڈسٹرکٹ کے اندر چیمبر موجود ہوتی تو یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کو کر لیتے. اور یہ بہترین طریقہ یہی ہے. دیکھیں آپ کسی کی عزت نفس خراب کریں گے، ایک تاجر کی، ایک چھوٹا دکاندار ہے یا کوئی بھی ہے، اب یہ باہر سامان آ گیا، یہ تو آ جائیں نا مارکیٹ میں، کیونکہ ابھی انہوں نے جو ہے اپنا کورس پاس کیا اور انہوں نے آ کے یہاں چارج سنبھالا. اگر 20 سال پہلے آپ دیکھ لیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب دکان کے باہر تھیلا لگتا تھا تو ہم پولیس کے پاس یا ادارے کے پاس جاتے تھے کہ یار یہ تھیلا ہٹوا دو، تو ہم ہی پٹتے تھے. ہمیں دکاندار کو مارا جاتا تھا. میں 8-10 دفعہ گیا ہوں، ٹھیک ہے، ہماری کٹ لگتی تھی اور اس میں ایک ہماری کراچی کی 1-2 پارٹیاں بھی شامل تھی، وہ تھیلے لگا دیتے. اب وہ ہوتے ہوتے وہ تھیلے کا یہ ہو گیا کہ وہ تھیلے والے سے پھر آخر میں اگلے نے بولا یار دوسرے پیسے لے جاتے ہیں، تو دکاندار نے بھی پیسے لینے شروع کر دیے. وہ ایک تھیلے سے 3 تھیلے لگ گئے، پارکنگ ہو گئی، روڈ ختم ہو گئے. نہیں اب تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 20 سال سے کھڑے، 15 سال سے کھڑے، یہ تو ہماری ملکیت ہے. میں اسامہ صاحب، یہ شجر صاحب، ہم لوگ سب ہم اپریشیٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کو کہ آپ آئیں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہ کے ہم یہ ساری چیزوں کے اوپر وہ کروائیں گے. یہ آپ خود اس کے گواہ. شجر کیا آپ نے بھی میرا خیال ہے پوری پکچرز کھینچ کے اس میں ایسوسی ایشن کے گروپوں میں ڈالیے کہ دیکھا ہم نے اس کو اس اقدام کو سراہتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں کیونکہ ہم ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. آپ نے پہلے بات کی ناظم آباد میں آپ کو بتاؤں، ہم نے 2-3 جگہوں پر یہ پریکٹس کی. ایک تو آپ کے ساتھ، آپ کی ایسوسی ایشن کے ساتھ ہماری 2-3 میٹنگز ہوئیں. اس کے بعد یہ سینیٹری مارکیٹ آتی ہے ناظم آباد میں، کافی حد تک وہاں پہ ہمارا وہ لسبیلا سے لے کر وہ ناظم آباد تک وہ بڑا زبردست فلو ٹریفک کا چلتا ہے. وہاں کوئی سامان باہر نہیں آتا. گول مارکیٹ تھی ہمارے پاس، وہاں پر بہت زیادہ انکروچمنٹ تھی. ایک دکان جو ہے وہ 8-8 10-10 فیٹ باہر تھی. تو ہم نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا اور بڑا ہی زبردست قدم ایک اٹھایا جس کو میں بتاؤں گا تو وہ ندیم صاحب اسے اپریشیٹ کریں گے. وہاں پر سر کوئی 250 دکانیں ہیں. ایسوسی ایشن کو بلا کے ان سے میں نے کہا کہ آپ والنٹیرلی اپنا 8-8 فٹ پیچھے جائیں گے، میں آپ پہ کوئی آپریشن نہیں کروں گا، کوئی سامان نہیں اٹھاؤں گا. ایک چیز آپ یہ کریں گے، آپ والنٹیرلی آپ ٹائم لے لیں مہینے کا. انہوں نے 1 مہینے کا ٹائم لیا، انہوں نے 1 مہینے میں پیچھے کیا. اس کے بعد ان سے میں نے کہا کہ میں پینٹ ارینج کروں گا، ہم اپنی ساری شاپس پینٹ کریں گے.
تیسری چیز آپ میرے ساتھ یہ پرومس کریں کہ آپ 250 کے جو سائن بورڈز ہیں اس کو پاکستان کے فلیگ میں کنورٹ کریں گے. ابھی آپ گول مارکیٹ جائیں, گول مارکیٹ کی 250 دکانوں کا جو فلیگ ہے وہ پاکستان کا فلیگ ہے. اس کی میں آپ کو پکچرز بھی بھیجوں گا, وہ آپ شو کر سکتے ہیں. اس کے بعد تیسری بڑی ایک ڈینجرس سی اس کی ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی کہ چاولہ مارکیٹ ہے, وہاں بڑا ریزسٹنس ہوتی ہے. چاولہ مارکیٹ کو ہم نے نیگوشیٹ کیا ان کے ساتھ اور ان کو سمجھایا بھی آپ کا لاکھوں کا مال ہے, آپ کا خراب ہوگا, مجھے تو کچھ نہیں ہونا. میں تو اگر ریکویسٹ کروں گا مجھے پولیس فورس بھی مل جائے گی, مجھے رینجرز کی فورس بھی مل جائے گی, اور ہم تو دعویٰ بول دیں گے. ان کو 10 دن کا ٹائم دیا, انہوں نے خود سارا ایلیمینیٹ کر دیا. تو وہ نیگوشیٹ کر کے آپ کر لیتے ہیں. دیکھیں مطلب تاجر بھی آپ کے سپورٹ میں ہے, اور سب ہمارے سپورٹ میں ہیں. یہ خود تاجر ہیں تو یہ ان کو زیادہ اچھے سے پتہ ہے. دیکھیے ہمارے پتہ ہے ایک جنریشن نے کیا کیا تھا, کہا تھا جی سزا دے, پینلٹی مارے. آپ کی جو جنریشن ہے نا, وہ جو کام میں کرتا ہوں موٹیویشنل کی طرح کسی سے بات کرنا, کیونکہ دیکھیے جب آپ سزا کرتے ہیں نا. اس کے علاوہ میں آپ کو تھوڑا روکوں, یہاں چاہے شرجیل بھائی بیٹھے ہیں, چاہے ہم بیٹھے ہیں, یا کوئی بھی بیٹھے, ہر اسسٹنٹ کے ساتھ جو ہے نا سب مل کے کام کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کریں گے, اور ہم خود جا کے دکانداروں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. جی سلیم بھائی, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سزا دیتے ہیں نا تو ڈھیٹ ہو جاتے ہیں, پھر سزا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر اگر آپ نے اس کے ذہن کو سزا دے دی نا تو پھر وہ کچھ بھی ہو جائے وہ بدل جاتے ہیں. جی وہ ذہنی طور یہاں پر سٹارٹ میں نے 1 مہینہ جو ہے وہ تو آپریشنز کیے, لیکن اس کے بعد مجھے سمجھ آئی کہ اس کا اثر نہیں ہو رہا. پھر میں نے پوری مارکیٹ کا وزٹ کرنا شروع کر دیا آپریشن سے پہلے. میں بدھ کو آپریشن کرتا تھا تو میں فرائیڈے کو جا کر ان کو نشانات لگاتا تھا پرماننٹ پینٹ کے ساتھ کہ جی یہ حد ہے, آپ اس حد تک رہیں گے تو بالکل قابل قبول ہے, اس کے بعد آپ نے باہر نہیں آنا. ویری نائس. اور جہاں جہاں وہ ہم نے نشانات لگائے وہاں ہمیں آپریشن کی ضرورت نہیں پڑی, وہ آٹومیٹکلی پیچھے چلے گئے. زبردست. تو اگر آپ پہلے جاتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں اور ایک دکان پہ جائیں. یہاں ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم نا 5 دکانوں کو پیغام دینے کے بعد سمجھتے ہیں کہ فرض کفایہ تھا, ادا ہو گیا. تو آگے والے بھی یہ کہتے ہیں سر آپ نے تو ان کو بولا تھا, ہمیں تو بولا ہی نہیں تھا. تو اب ہم ہر دکاندار کو بولتے ہیں, وہ سب جگہوں پہ جا کے نشانات لگا دیتے ہیں تو وہ کافی فرق پڑ جاتا ہے. ناظرین یہاں بریک لینے کی طرف جانا پڑ رہا ہے ہمیں, اور کچھ ہی دیر میں پھر واپس حاضر ہوتے ہیں آپ کے ساتھ, اور اس وقت تک کے لیے تھوڑی سی اجازت. ایک مرتبہ پھر پیغام رمضان کی اس سحری ٹرانسمیشن میں اسی پینل کے ساتھ, اسی محبت, اسی پیار, اسی اپنائیت, اسی جذبات کے ساتھ حاضر ہیں. اور اس وقت ہم جا رہے ہیں کچن سیگمنٹ کی طرف, اور کچن سیگمنٹ ہمارا ایک ایسا سیگمنٹ بن گیا جسے ہر شخص دیکھنا چاہ رہا ہے, اور خاص طور پہ بہت پیاری محبتوں کے ساتھ. اور اپنے جو لوگ اس کچن سیگمنٹ میں شامل ہیں ان سے بڑی اظہار یکجہتی کر رہے. اور کل بھی جو ہے ایک ایسا اعلان ہوا جو ہمارے اس پروگرام کے اندر, جو ہمارے لیے بھی باعث افتخار ہے, اور ہمارے سارے پروگرام کے جو جز تھا, اور ہمیں یہ ایسا لگا کہ واقعی یہ پروگرام جو ہم نے کیا اس کے توسط سے کسی کا بھلا ہو گیا. ہمارے کچن سیگمنٹ کے اندر جو بچی ہے ماشاءاللہ, اور اس کی والدہ ہے, اس کی والدہ بالخصوص بول نہیں سکتی, اور وہ بچی ان کو سارا کے سارا بتا رہی ہے اور وہ سمجھا رہی ہے کہ کیسے آپ کو کیا ڈش بنانی ہے, کس طریقے سے کرنا ہے, اور کس طریقے سے اس کو کام کو کرنا ہے. تو وہ بچی کے اسٹائل بھی دیکھے گا اور اس کی ماں کے اسٹائل بھی دیکھے گا. اور کل جو ہے ہمارے ایک مہمان نے اس بچی کے لیے, کیونکہ ان کے گھر کے اندر 14 افراد ایسے ہیں جو بول نہیں سکتے, اور اس کے علاوہ 3 بچیاں ایسی ہیں جو بول سکتی ہیں, جو ان سب کو آپس کے اندر ٹریٹ کرتی ہیں اور ساری چیزیں سمجھاتی ہے. تو کل کے جو ہمارے مہمان تھے انہوں نے ایک نے اعلان یہ کیا کہ یہ بچی جب تک پڑھ رہی ہے اس کی تمام جو فیس وغیرہ کا وہ چیزیں ہیں وہ میں پرووائڈ کروں گا ماشاءاللہ. اور اسی طریقے ذمہ داری لی, اور ماشاءاللہ اسی طرح ہمارے ایک اور تنزیل صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی میں کوشش کروں گا, اور ایسی کچھ چیزیں چند باتیں ہماری طرف سے بھی ہو گئی. لیکن آج میں آپ کو اس پروگرام کی طرف سے کچن سیگمنٹ کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں, اور اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ یہ بچی کس اسٹائل سے اور کس طریقے سے بناتی ہے. تو یاسمین میرے ساتھ ہے, اور آج ہم یہ پوچھتے ہیں کیا بنا رہی ہے جی یاسمین پلیز. اچھا, اس بچی کا بڑا پیارا سا نام ہے اور بڑے اچھے سے مسکرا رہی ہے کیونکہ تعریفیں ہو رہی ہیں, اس کی شو پہ آ رہی ہے, ایک سیلیبریٹی بن گئی ہے, فاطمہ اس کا نام ہے.
اور سلیم بھائی اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ سوشل میڈیا پہ کل کے پروگرام کے بعد نا اتنے میسیجز آئے کہ آپ لوگوں نے اتنا بیسٹ کام کیا ہے کہ ان کو اپنے شو میں لے کر آئے, تو الحمدللہ. اچھا اسامہ بھائی ایک اور بھی بات بتا دوں کہ لوگ چینلوں کے اوپر ان کو نہیں بلاتے تھے بقول ان کے, وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی آپ بول نہیں سکتی, ہمارا ٹائم ضائع ہوگا. ہم نے کوشش کی کہ ان کو اس پلیٹ فارم پہ لے کر آئے اور یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کرے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے تھرو یہ ساری چیزیں کروائی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی والے معاملے کرے گی. فاطمہ کیا بنا رہی ہیں آج چکن پلاؤ بنا رہی ہے, رائتا. چکن پلاؤ وتھ رائتا. فاطمہ جلدی سے ریسیپی بتائیں تاکہ پھر اسٹارٹ کریں. پہلے ریسیپی بتا دیں فاطمہ. چکن ہے, نمک ہے اور جنجر گارلک پیسٹ ہے, گرم مسالہ, آلو, فرائڈ پیاز اور یہ مطلب وہ تیز پتہ اور یہ سب جو ہوتے ہیں, گرم مسالہ جی, اور یہ ہے ہری چٹنی اور پیاز, دھنیا, مرچ, نیمبو, چاول, تیل اور یہ ڈیکوریشن رکھ دیا پہلے. زبردست ماشاء اللہ. فاطمہ مما کو بولو کہ کیا کہتے ہیں ہمارے جو معزز مہمان آئے ان کے بارے میں کیا کہیں گی, کچھ کیا ریمارکس ہیں ان کے؟ آپ دیکھو, آپ لوگوں کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور میں بول سن نہیں سکتی. آپ سب مجھے دیکھ رہے ہیں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, بہت بہت شکریہ. میں بہت خوش ہوں کہ میں آپ سب کے سامنے آئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب آئے, آپ میرا فوڈ ٹیسٹ کرے گا انشاءاللہ. آپ اپنا فون نمبر بھی بتائیں, آپ کو کانٹیکٹ کیسے کریں اور کیا کیا چیزیں آپ بنا کے ان تک پہنچا سکتی ہیں؟ واٹس ایپ میں آرڈر ہو سکتا ہے 032862000101. فاطمہ ایک دفعہ اور ریپیٹ کر دیں. 032862000101. اچھا میں اپنے کیمرہ مین سے درخواست کروں گا کہ تھوڑا سا کلوز کر کے دکھا دے یہ کیا بنا رہے ہیں اور کس طریقے سے بنا رہے ہیں, تاکہ پھر ہم شرجیل صاحب سے بھی کچھ بات بھی لیتے ہیں, اور جب تک یہ بن بھی رہا ہمارا پروگرام بھی اسی طرح چلتا رہے اور باتیں بھی ہوتی رہیں. جی تو یہ ریسیپی بنتی رہتی ہے. اور سلیم بھائی ہم اپنے سوال لے لیتے ہیں. شرجیل صاحب ہم بریک پہ جا رہے تھے اور اس وقت کچھ بینکنگ کی بات ہو رہی تھی, تو وہ اس بارے میں آپ کچھ بتانا چاہ رہے تھے. بڑی اچھی بات تھی, ہم چاہ رہے تھے کہ وہ شیئر ہو جائے ہمارے ناظرین صاحب. جو بات کی سود اور جو ہے کاروبار کی, ویسے بھی تجارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی اور سنت رسول بھی ہے. اور تاجر جو سچا تاجر ہے, ایماندار تاجر ہے, اس کا درجہ بھی جو ہے وہ صدیقین اور شہداء کے برابر. کیا بات میں صحیح کہہ رہا ہوں. تو یہ تو ایک بہت بڑی سعادت ہے ہمارے لیے. اور اگر ہم صحیح طریقے سے کاروبار کریں اور جو ہے منافع خوری زیادہ نہیں کریں, لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کریں, ایک مال بتا کے دوسری چیز نہیں دیں, تو ہمارا شمار بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں مقام دیا ہوا ہے. اور نبی صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سنت رسول ہے. بات آپ نے کی بینکنگ کی. پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ بینک جو پیسہ کماتے ہیں نا, زیادہ تر لوگ سود سے بچنے کے چکر میں کرنٹ اکاؤنٹ رکھتے ہیں, سیونگ اکاؤنٹ رکھتے نہیں ہیں, تو وہ پیسہ بینک کو ملتا ہے اور بینک جو ہے وہ اس پہ انٹرسٹ کما رہا ہوتا ہے. اب ہمارا نظام اس وقت یہ ہوتا جا رہا ہے کہ وہ کیش لیس انٹری کی بات ہو رہی ہے. اس وقت آپ دیکھیں, آپ پی او ایس سسٹم آ چکا ہے. اچھا پھر آپ کا جو سیل ٹیکس کے ریٹرن جو فائل انٹیگریٹڈ سسٹم ہمیں دے دیا گیا کہ آپ نے جو ہے اس طریقے سے آپ نے ہر مہینے اور بلکہ ہر ڈیلی آپ نے اپنی جو ہے الیکٹرانک سیل فائل کرنی ہے اور الیکٹرانک آپ نے اپنی پروکیورمنٹ فائل کرنی ہے. یہ تو اپنی جگہ ہو گیا. اب جو ہمیں لگ رہا ہے, پہلے تو یہ تھا کہ بینکنگ ٹرانزیکشنز آئے, لیکن اب ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ آئندہ جو بھی ٹرانزیکشنز ہوں گی اگلے سال میں, جو اس سال آپ کا فائنینشیل بل آئے گا, اس میں ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں پابند کر دیا جائے گا کہ آپ نے پیمنٹ کیش لینی ہی نہیں ہے. آپ جو ہے کیش لیس رہیں گے اور آپ نے بینکنگ کا ہی استعمال کرنا ہے چینل کو. اب یہ اس میں علماء کرام اور ائمہ کرام کا کام ہے کہ حکومت تک یہ بات پہنچائیں کہ اس میں سود کا اندر شامل ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ 2030 تک آپ کا اسٹیٹ بینک نے بھی یہ بات, سپریم کورٹ نے بھی یہ آرڈر کیا ہوا ہے کہ 2030 تک آپ کی تمام بینکنگ جو ہے کنورٹ ہو جائے اسلامک بینکنگ میں. اب ہمیں تو نہیں پتا, نام عالم ہے نہ فاضل ہے, لیکن ایک بات ذہن میں ضرور آتی ہے, میں مولوی صاحب آپ کے گوشت گزار کو, بنی اسرائیل نے بھی تو اپنے لیے آسانیاں پیدا کی تھی نا. ہفتے والے دن وہ جال بچھا دیتے تھے اور اتوار کو ان کو منع تھا شکار کرنا, تو ہیلا تو وہ کر لیتے تھے نا. اب اس کو دیکھیں, پھر وہی بات ہے کہ برکت اور حدود سے تجاوز. تو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہم گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں, جہاں پہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ توکل پہ ہمیں چلے جانا چاہیے. تو یہ میں گزارش کروں گا. اور میری بہن نے ایک بات کی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے انرجی کی, میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, ہماری حکومت کی یہاں پہ
بعض اوقات مجھے تکلیف ہوتی ہے جب میں دیکھیں ماشاءاللہ ابھی آئے ہیں جو اس طریقے سے انہوں نے موٹیویشن کیا ہے اپنے علاقے میں, کوئی چیز مشکل نہیں ہے, ناممکن بھی نہیں ہے. پاکستان میں سولر ایک دم سے لگنا شروع ہوا تھا, ہر گھر میں تقریباً سولر پہنچ ہی چکا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کی بیٹریز بھی پہنچ رہی تھی, آپ کا نیٹ میٹرنگ بھی چل رہا تھا. اگر یہی سسٹم آپ کا چل رہا ہوتا تو میں آج آپ کو یہ گارنٹی سے بولتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے پاس انرجی کرائسس آنا ہے, یہ سولر کے اوپر ہم آئی پی بیز کی محتاجی ہماری ختم ہو چکی ہوتی. بالکل آپ نے اس کو ڈسکریج کیا پچھلے 6 مہینوں میں, اور آج یہ دیکھیں قدرت سے اوپر کوئی نہیں ہے. بے شک. مکر کرنے والوں کے لیے بھی دیکھا تھے نا, تو مکر تم کرتے ہو, تو پھر آپ دیکھیں نا, اگر یہی حکومت نے اپنی نیک نیتی سے کام کیا ہوتا اور ان کو انکریج کرتے رہے ہوتے اور جو آئی پی بیز کو ڈسکریج کیا ہوتا تو آج ہم کم از کم یہاں پہ رک جاتے. نمبر 1. نمبر 2, ہم الیکٹرانک موٹرز پہ یا الیکٹرانک موٹر سائیکلز پہ جا کے ہم اپنا کام سنبھال سکتے تھے, اور آج بھی سنبھال سکتے. سنبھال رہے ہیں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ناممکن ہو اگر کہیں کرنے کی بات ہے. آپ نے بات کی قرض حسنہ کی. ہمارے پاکستان میں ایک ادارہ ہے ڈاکٹر امجد ثاقب جو نوبل پرائز کے لیے جن کا نام گیا ہے اخوت. جی جی, میں خود ان کے ساتھ ایک برانچ چلا رہا ہوں, ٹھیک ہے, ٹمر مارکیٹ میں. اور آپ یقین کریں, آپ کو میں بتاؤں اسامہ بھائی کہ 99% ہماری ریکوری ریٹ ہے. 25 کروڑ سے اوپر پچھلے 2 سال میں صرف ہماری برانچ نے لوگوں کو دیے ہیں, اور آپ یقین کرو کوئی پیسہ نہیں کھاتا. کیا بات ہے, خدا کی قسم ایسی ایماندار قوم ہے آپ کی کہ پیسے لے جاتے اور جمع کرانے بھی خود آتے ہیں. ہمارے پاس کوئی پولیس کا ڈنڈا نہیں ہے, آرمی کا ڈنڈا نہیں ہے, لیکن اچھا پھر میں نے 1-2 لوگوں سے انٹرویو کیا. میں نے 1-2 لوگوں سے بات کیا, یہ نظام ایسا بنا ہوا ہے ہمارا کہ جس میں آپ کو کبھی بھی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. میں نے 1-2 لوگوں سے انٹرویو کیا, یار آپ 30-35 ہزار روپے ہم نے لون دی, یا 35 ہزار تو کیا ہوتا ہے. تو اس شخص نے بولا میں نے ایک آئل کا ڈرم لیا اور میں آئل بیچتا ہوں, 1500 روپے میں ماہانہ کس اخوت کی بھی بھرتا ہوں, میرا دکان کا کرایہ بھی نکالتا ہوں, میرا گھر کا خرچہ بھی چلتا ہے. اس میں وہ جو بات برکت کی ہے نا وہ وہاں جی جی پلیز. سننا چاہ رہے ہیں. سلیم بھائی ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں, اور میں چاہتا ہوں تھوڑی توجہ آپ کی چاہیے. یاد رکھیے کہ جو بات فرمائی نا, اللہ تعالیٰ نے 10 حصے برکت کے رکھے, 9 حصے اللہ نے برکت کے تجارت میں رکھے. یعنی تاجر چھوٹا بڑا نہیں ہوتا میرے بھائی, تاجر ہوتا ہے. سب سے پہلے تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت میں برکت رکھی ہے. تو یہ ذہن میں لانا کہ یار میں تو چھوٹا تاجر ہوں, میرے برکت ہوگی, ابھی انہوں نے مثال دی 5000 والی, حقیقت میں اس لیے اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا, اس میں برکت عطا فرمائی. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات جو ابھی بھائی نے جو بیان فرمایا, یاد رکھیں قرض حسنہ, اور جیسے ابھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا ہی پیارا اسلامی نظام دیا ہے. اور آج شرعی اصول کے مطابق ہم تقافل ایک سسٹم ہے. وہ تقافل کیا سسٹم ہے کہ آپ ایک فنڈ قائم کر دیں اور اس میں تمام مسلمان قرض حسنہ کے طور پہ کچھ پیسے جمع کرائیں. جس مسلمان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے تو قرآن نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, تم نیکی کی کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. تو وہ مال اٹھا کر اس مسلمان کی جو معاملات ہیں, زندگی ہے جو خرابی پیدا ہوئی, اس کو حل کرنے کے لیے سارے مل کے اس کی مدد کرتے ہیں. یہ ہے سسٹم. آج ایسا نہیں ہے کہ ہم, یہ اصل مسئلہ کہ ہمارا ہیلا ہوتا ہے بینکاری نظام, اور آج کل نعوذ باللہ من ذالک میں کچھ اسلامی بینکاری نظام بھی جو لوگ کہتے ہیں اس میں بھی سود کا جو عنصر پایا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ بینکاری نظام کے علاوہ ہم چل ہی نہیں سکتے. نہیں میرے بھائی, آپ اللہ سے ہیلا کر رہے ہیں, آپ اللہ سے مکر و فریب کرنا چاہ رہے ہیں. یاد رکھیے گا اللہ ہر معاملات کو دیکھ بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. چلیے پھر میں توجہ چاہوں گا. بالکل آپ کی توجہ. تو میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ اصل بات کیا ہے کہ آج نظام زندگی کو بہتر کرنا ہو تو سب سے پہلے عدل قائم تبھی ہوگا جب آپ کا نظام معیشت ٹھیک ہوگا. اگر وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر عدل قائم نہیں ہو سکتا, کیونکہ رسول اللہ نے کیا فرمایا, حضور فرماتے ہیں مومن عمارت کی مانند ہے, ایسا عمارت جو دوسرے مومن یعنی دوسری عمارت کو مضبوط کرتا ہے. اگر آپ ایک چھوٹے تاجر کو مضبوط کریں گے تو کل بڑا تاجر وہ بنے گا تو آپ کو مضبوط کرے گا. حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر آپ تعاون کرتے ہیں اس کے ساتھ اس معاملات میں تو بہتری آتے ہو. پھر آپ قرض حسنہ دیکھیں, یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام کی حدیث ہے, اگر مسلمان کسی کو قرض دیتا ہے اور جتنے دن وہ قرض لینے والا تھوڑی تاخیر کرتا ہے اور اسے مہلت دیتا ہے,
اللہ قرض دینے والے کے اعمال میں نیکیاں لکھتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں. میرا رب تو اتنا کریم ہے. آپ یہ کیوں سوچ رہے ہیں؟ اور پھر سوری بات یاد رکھیے گا، لوگ جو انٹرسٹ لیتے ہیں نا، حرام کام لیتے ہیں، آپ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ اس میں نہ صرف برکت اٹھاتا ہے بلکہ بندہ اتنی آزمائشوں میں آ جاتا ہے کہ وہ مال آپ کا ضائع ہی ہوتا ہے. اس لیے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ مت سوچیں اللہ چھوٹے کام میں بڑی برکت دے دے گا کیونکہ وہ حلال کیا ہے، اور جو لوگ بڑا کام کرتے ہیں سود کے ساتھ، اللہ اس بڑے کام میں برکت کو اٹھا لے گا کیونکہ آپ نے حلال کام نہیں کیا. کیا بات. امن بھائی کون سا کلام پیش کرے؟ 3 کلام آپ بتائیں، اس میں سے ہم چوائس کریں گے آپ کو کون سا پڑھنا ہے. امن بھائی جزاک اللہ. ماشاء اللہ بہت پیارا. نہیں جزاک اللہ. مدینے سے بلاوا ہاں ایک دوسرا ایک طلب فرشدہ جا پا سبحان اللہ. اور ایک اور بھی کلام جو کیونکہ روک لیتی ہے آپ کی. تو ٹھیک ہے، بالکل اس پہ بات کرتے ہیں شرجیل بھائی، کیونکہ بلاوا ہی مدینے کا آ رہا ہے تو ہم چاہیں گے کہ مدینے کا بلاوا آ رہا اسی کے اوپر بات بھی کر لیں. اور آپ سے میں تھوڑی سی یہ بھی بات کر لوں کہ آپ کا جو بلاوا آیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ آپ ہر سال ہی جاتے رہتے، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ پہلا سفر جو آپ نے کیا تھا اور اس وقت کعبے پہ جو نظر پڑی تھی اس وقت کیا کیفیت تھی؟ اور جب مدینے کے سفر کی طرف گئے تھے تو اس وقت کیا کیفیت تھی؟ اب تو ماشاءاللہ آنا جانا لگا ہی ہے. سبحان اللہ. پہلے والے سفر کی اگر میں بات کروں، رونگٹے کھڑے کر دیے. سبحان اللہ. پہلا سفر جب مدینہ منورہ میں جب گیا ہوں، آہا میری پہلی جو حاضری ہے، میں اس وقت ہارڈلی 18 سال کی میری عمر تھی. والد صاحب نے والدہ کے ساتھ بھیج دیا تھا، میری اسٹیپ مدر کے ساتھ گیا تھا. میرا پہلی میری حاضری میں آج آپ کو بتاتا ہوں. میرے جبکہ داری تو میں نے آسٹریلیا میں جا کے 2016 میں نے جا کے رکھی ہے. میں 92 کی بات کر رہا ہوں آپ سے، 92-90 کی بات. تو میرے پہلی حاضری اصحاب صفا کے چبوترا. کیا بات. اور آپ مفتی صاحب یقین کریں، روزے کی حالت اور روزہ میرا وہاں کھلا. اصحاب صفا کا چبوترا وہاں روزہ کھلا، اور خدا کی قسم اللہ جانتا ہے کہ رسول جانتا ہے کہ وہ ذائقہ آج تک حلق پہ. سبحان اللہ. اچھا اب آپ بات کرتے ہیں مکہ مدینہ کی. میں جب آسٹریلیا میں میں نے جلاوطنی کاٹی، جو میں آپ کو پتہ ہے جو گینگ وار کا ایشو تھا، 4-5 دفعہ مجھ کا اٹیک ہوا. میں 2013 میں جب گیا ہوں تو 1 سال میری اسکپ ہو گیا. اب میں پریشان آسٹریلیا میں بیٹھا ہوں، میرا پاسپورٹ گیا، میں وہاں سالم پہ بیٹھا ہوں، میں جا نہیں پا رہا ہوں. پہلا سال نکل گیا. اگلے سال سے پہلے مجھے وہاں پہ ریسیڈنسی مل گئی، لیکن پاسپورٹ نہیں تھا. میں پاسپورٹ بنانے گیا ایمبیسی، میرا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا تھا. تو پاسپورٹ یہاں سے بن کے آتا تھا، وہ نہیں آیا. تو میں نے ٹریول ڈاکیومنٹ مجھے وہاں سے ملا، اور میں رات بھر پوری رات کمپیوٹر پہ بیٹھا رہا کہ مجھے کس طریقے سے ویزا ملے گا. ٹریول ڈاکیومنٹ پہ سعودی گورنمنٹ ویزا نہیں دیتی، یونائٹڈ نیشن کا میرا ٹریول ڈاکیومنٹ. ایک مصری مجھے مل گیا. آپ یقین کریں گے میں نے آسٹریلیا سے عمرے پہ جانے کے پیسے کتنے ادا کیے؟ $13,000. $13,000 میں نے اس وقت پاکستانی 90 روپے کے قریب ڈالر تھا. تو میرے کو پیسے میرے پاس پہنچ گیا. سبحان اللہ. میں پہنچ گیا، آپ کو لگن تھی، میں پہنچ گیا اور میں نے کو نہیں پتا میں نے داڑھی کیسے رکھی. وہ جو میری طرف تھی وہاں پہ وہ میں گیا ہوں. اور آج میرا حال یہ ہے، سرکار کا اتنا کرم ہے، میری اوقات کچھ بھی نہیں ہے، کہیں بھی کسی بھی قسم کی کوئی اوقات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں دنیا میں مجھ سے زیادہ گنہگار بندہ شاید ہی کوئی، میرے مصطفیٰ مجھ سے زیادہ. اس کا کرم یہ ہے کہ ہر مہینے بلا ہوا ہے. سبحان اللہ. میرے پاس ملٹیپل ویزا بھی ہے، اور جس طریقے سے ہمیں گھر دیا گیا میرے بھائی مہینے کو. بلاوا، مطلب ہر سال کی بات نہیں. ہماری ایک بیٹھک ہے، جب آپ چھتری پہ جب قادری چوک کہلاتا ہے جو، تو اس طرف مولا علی کا نام ہے، سبحان اللہ. اور ادھر سیدنا ابیر حمزہ کا نام ہے. اچھا مجھے اس چیز کا احساس نہیں تھا. جہاں ہم بیٹھتے ہیں بالکل سینٹر پوائنٹ بنتا ہے جہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں کچھ دوست. وہاں پہ پیر اور جمعرات کا روزہ بھی کھلتا ہے. ہم جب بھی میں جاتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ پیر اور جمعرات کا روزہ مدینہ منورہ میں کھل جایا کرے الحمدللہ سال میں. تو اس جگہ پہ ہم بیٹھتے ہیں. وہیں دوستوں نے بھائی کو بلایا. چند ہفتے پہلے مجھے ایک صاحب کوئی بات کر رہے تھے، میرے کو ایک معاملہ ہوا تھا، تو میرے منہ سے ایسے ہی بات نہیں کہ میں نے بھائی ہم تو ہمارا رابطہ اور واسطہ تو مدینے والے تھے. جمعرات کے دن تھا، روزے کی حالت میں تھا میں وہیں روزہ بھی کھولا میں نے. تو اللہ سرکار نے اتنا کرم کیا کہ ایک جمعرات گزری تو اس سے اگلی جمعرات کو بھائی کا فون آ گیا کہ بھائی ابو فقری نے ساتھ لے گئے تھے اور گھر کی چابی دے دی ہے. اور گھر جو ہے مدینے میں، اور 3 بیڈ روم کا گھر، اور یہ فلانا، سوچا بھی نہیں تھا. کیا بات ہے. بس وہاں سے ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں. والے نے اپنے جہاں بس وہ ایک ایسا معاملہ ہے. سب سے بڑے جو مقام ہے
सरकार का रोज़े का मकाम तो बहुत बड़ी बात है, हमारी औकात ही कुछ नहीं, बेशक ठीक है। फिर सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु सैयद शुहदा सुभान अल्लाह। रात को जाके बैठ जाए वहाँ, रात को जाके बैठ जाए, वो आपके साथ आके वहाँ की जो बिल्लियाँ भी बैठ जाती हैं, और वो जो माहौल होता है और जो लगन होती है और जो बात होती है, क्योंकि सरकार जब भी मदीना छोड़ के जाते तो हमें आइमा कराम ने ये बताया कि सैयदना अमीर हमजा के रोज़े से हाजिरी देते हुए जाते थे, और जब आते थे मदीना मुनव्वरा में तो हाजिरी देते हुए आते थे, तो हमने हमारे वालिदैन ने सिखाया, तो हमारी भी कोशिश यही क्या बात है, आपकी बातें सुन लेते तो के बारे जी, में भी पूछेंगे। जी, तबीयत भी आपकी थोड़ी सही नहीं थी? नहीं कभी सही नहीं, माशाल्लाह, वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है, मदीने में तो तबीयत का इशू ही कोई नहीं कोई है, इशू नहीं, कुछ भी नहीं है माशाल्लाह कभी भी। माशाल्लाह। सलीम भाई सुभान अल्लाह। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, इन्होंने बात की ना मदीने वाले की करनवादी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक जंग से बैतुल माल आया, तो उस जंग में जो है ना कहते हैं कि महाजिरीन और अंसार यानी मक्के वाले भी शामिल थे और मदीने वाले भी शामिल थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि बदर की जंग की बात करें तो अल्लाह के रसूल ने क्या किया कि माल जो था ना ज़्यादातर वो मक्के वालों जो अंसार साहबा थे उनको दे दिया, और जो महाजरीन जो मदीना मुनव्वरा से आए थे उनको माल कम मिला, बैतुल माल से जो मिलता है। तो कुछ साहबा ने देखा तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह आपने मक्के वालों को जो ये माल इतना दे दिया, इसकी क्या वजह है ख़ास? तो आका और हम आपके साथ, तो हुजूर ने फरमाया देखो मक्के वालों को माल ले जाने दो और तुम मुझे ले जाओ, यानी इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा मर्तबा कि तुम मक्के वालों को माल ले जाने दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आज अल्लाह के रसूल का वो रोज़ा वो मदीना मुनव्वरा में है, और आज जो हाँ वो बरकतें रहमतें हैं वो रहमत कहीं और नहीं, क्योंकि रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है, हर गुल में हर शजर में मेरे मोहम्मद का नाम। जी कामरान भाई, मदीने से बुलावा आ रहा है। सुभान अल्लाह। से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मालो ज़र की बात लगी है, ये तो करम की बातें हाय हाय। हैं, जिसको चाहा दर पे बुलाया मेरे कमली वाले ने, वहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, वहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, काफिले जा रहे हैं मदीना, कल्ब हसरत से मैं टकरा हूँ, या लिपट जाऊं कदमों से के, या कज़ा को मैं अपनी सदा दो, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, मेरा दिल भी तू अपने
جا رہا ہے اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے شب فرقات سے دل گھبرا رہا ہے مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے عجب ہے سبز گنبد کا نظارہ عجب ہے سبز گنبد کا نظارہ نگاہوں کو خدا یاد آ رہا ہے بلائیں گے ہمیں بھی سرور دین بلائیں گے ہمیں بھی سرور دین دل محمود کے گھبرا رہا ہے پیارا سا کلام آپ سے ہم نے سماعت فرمایا. سلیم بھائی میں چاہوں گی کہ ہم سوال پوچھنے سے پہلے آپ وہ چیز بتا دیں آڈینس کو جو آپ نے کہا تھا شروع میں کہ میں بتاؤں گا. ویری گڈ. یہ ہوئے نا. اچھا میں یہ سوچ ہی رہا تھا اور آج قدرتی ایسی ہے کہ ابھی پورا بخار ہی بخار کے اندر, اس لیے میرا وہ دوست بھی میرا دوست بھی مجھے بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ آج خیریت تو آپ بڑے ویسے ایکٹیو نظر نہیں آ رہے, تو آپ یقین کریں گے طبیعت ایسی بہت ناساز ہے, لیکن اللہ کا بہت کرم ہے کہ جب ایسی محفل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ چیزیں ساری کی ساری اچھی سے اچھی کروا دیتا ہے. کچھ انعامات بھی آئے, ڈیل سینیٹری ویئر نے ہمیں کچھ پرائز بھیجے ہمارے معزز مہمانوں کے لیے. اسی طرح ہمارے ساتھ انداز کوکنگ آئل نے بھی گفٹ بھیجے ہوئے, ان کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈسٹریبیوٹ کریں گے. اور ایکٹیو کنولا آئل نے بھی ہمیں کچھ انعامات بھیجے جو ہمارے مہمانوں کی نظر بھی ہوں گے, اور پھر ہمارے ثنا خواہ بھی جو پنجاب سے آئے وہ, اور خاص طور پہ ایک انعام جو خصوصی طور پہ ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن کے اندر جو ہمارا دوست جو ہمیں آ کے بار بار بتاتا ہے آواز تیز ہو گئی, اس طرح کر لو اس طرح کر لو, پوری کنٹرولنگ جو کر رہا ہے آل عباس, اس کو بھی ہم آج کے اس پروگرام کے اندر ایک چھوٹا سا گفٹ دیں گے. اب میں اس بات کی طرف آتا ہوں جو یاسمین نے مجھے بتائی, اور میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ وہ بات ابھی ایکسپوز کر دوں. وہ بات یہ کیا کہتے ہیں, ندیم بھائی بھی بیٹھے ہوئے, 2005 یا 6-7 کی بات ہے, اور میں لائیو پروگرام کرتا تھا وہاں حق ٹی وی کے اوپر, نام بھی اناؤنس کر دیتا ہوں, اور اس چینل کے اوپر ہمارے پر لائیو کال آئی کہ ہمارے کوئی ایسے اسباب نہیں ہیں کہ ہم مدینہ بھی دیکھیں اور مکہ بھی دیکھیں اور عمرے پہ بھی جائیں اور حج پہ بھی جائیں, ہم ایسا کون سا عمل کریں, ہم ایسا کون سا وظیفہ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے آسانیوں سے ہمیں بھی بلا لے. یہ پریکٹیکلی میں بتا رہا ہوں کہ جہاں بھی جس جگہ پہ بھی میں نے اس چیز کو ایکسپوز کیا ہے تو وہاں ایسے ایسے لوگ اللہ کے اس گھر کے اوپر حاضری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا, اور یہ پریکٹیکلی میں نے دیکھا بھی ہے, بلکہ ہم نے اس طرح کا ورد بھی کرایا. تو اللہ نے, میں کہہ نہیں سکتا کہ اس کے بعد 50,000 روپے کی بھی گنجائش ہے, لیکن وہ شخص بھی اللہ نے اپنے گھر کی حاضری کے لیے قبول کرایا. تو وہ چیز یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد, میں تو خیر مفتی کوئی عالم وغیرہ تو نہیں ہوں, لیکن جو بات سنی ہوئی وہ بات مفتی صاحبان سے سن کے میں آپ کی طرف ایکسپوز کر رہا ہوں تاکہ آپ بھی اس عمل کو جاری و ساری رکھیں. تو مجھے یقین ہے کہ جب ایمان کی پختگی ہو اور پڑھنے کے اندر اللہ سے ربط ہو اور اللہ سے مانگنے والا انداز ہو, کیونکہ رمضان کا مہینہ اور خاص طور پہ ہمیں جو تہجد کی نمازیں بھی ملی ہوئی ہے سحری سے پہلے اور اس کے اندر ہم ایک تنہائی کے اندر لائٹیں بند کر کے اور اللہ سے ورد کرتے ہوئے جب اپنی دل کی بات کہیں گے تو میرا رب جو ہے پہلے آسمان پہ, بقول مفتی صاحب کے پہلے آسمان پہ آ جاتا تو وہ ضرور قبول کرے گا. وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد جو ہے 100 مرتبہ آپ تلبی پڑھا کریں, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبی 100 دفعہ آپ پڑھیں گے,
انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میرا رب سننے والا اور کیسے کیسے اسباب بنا دے گا کہ آپ کی حاضری لازمی ہوگی انشاءاللہ. تو یہ آپ کو تحفہ دیے جا رہا ہوں میں پیغام رمضان کا, اور آپ سب پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور اللہ دیکھنا کیسے اسباب بنائے گا. اور یہ مدینے بھی جا رہے, اور اس حوالے سے میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ جو میرے ناظرین دیکھ رہے ہیں اور جو ہمارا پورا پینل چینل کے پلیٹ فارم سے بیٹھا ہوا, اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی حاضری کے اسباب بنائے, اور انشاءاللہ تعالیٰ بنائیں گے, کیونکہ ہمارا دل صاف ہے. اور ہمارا پیغام رمضان کا میسیج ہی یہ ہے کہ جس طرح ہم اس کچن کے سیگمنٹ کی طرف گئے اور اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اسباب بنایا, اسی طرح مزید اور پروگرام کرتے جائیں گے. شاید اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کاریں, گاڑیاں اور یہ ساری چیزیں نہیں, بلکہ ہمیں تو وہ دل چاہیے, اور اس دل سے جو ہے ہمیں کسی کی مدد کرنی چاہیے, اور اس کی وہ دعا چاہیے جو ہمارے لیے, ہمارے پورے چینل کے لیے, ہمارے پورے پینل کے لیے صدقہ جاریہ کی صورت بن جائے. بس یہی ہمارا رزلٹ ہے, اور ہمارا اسی کے لیے بس اللہ ہماری بات سن لے. اور اللہ سے دعا اسی پلیٹ فارم پہ میں ہمیشہ یہی دعا کرتا ہوا آیا ہوں کہ یا اللہ ہم سب کو تہجد کا انعام دے دے, تاکہ ہم پوری زندگی جب تک اللہ تعالیٰ آپ نے حیاتی دی ہے تہجد کے اس انعام کے ساتھ آپ سے وابستہ رہے. بہت زبردست سلیم بھائی, اتنی بہترین چیز بتا دی کہ میں خود آج سے اس پہ امپلیمنٹ کروں گی, اور سب کریں گے, اور انشاءاللہ جب شرجیل صاحب جائیں گے تو ہم سب کے لیے دعا بھی ضرور کریں گے. اسامہ بھائی کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ ایک ماشاءاللہ جس طریقے سے اگر آپ اپنے حلقے کو دیکھ رہے ہیں تو اس حلقے میں کیا کنفیوژن ہے, تاکہ یہ پیغام ہم اس کے فارورڈ بھی کر دیں کہ اور اچھا ہم اپنا سینٹر کو کیسے بنائیں, کیونکہ سینٹر کی بات ہو رہی ہے تو اس کو اور مزید کیسے اچھا بنایا جائے, یا آپ کوئی اپنے حوالے سے نوجوانوں کو یا اپنے ماں باپ کے حوالے سے کہ آج اللہ تعالیٰ نے اس قابل کیا, تو ان کے لیے کیا اچھے کلمات کہیں گے؟ سلیم بھائی آپ کے توسط سے پہلا میسیج تو یہ ہے, جیسے پہلے بات شروع ہوئی سوشل جسٹس سے, تو جس طریقے سے ایک سماجی انصاف کی بات ہے, وہیں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے سوشل رسپانسبلٹی. بالکل ایک ہماری سماجی ذمہ داری ہے, جب ہم ایک سماج میں رہتے ہیں, ایک معاشرے میں مل جل کر رہتے ہیں, تو ہر انسان نے اپنا کچھ نہ کچھ کردار ادا کرنا ہوتا ہے. تو بہت ساری ذمہ داریاں بطور شہری ہمارے اوپر آتی ہیں, جن میں صفائی کا خیال رکھنا, جتنے اپنے ارد گرد ہونے والی برائی کا خیال رکھنا, اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, اس کو رپورٹ کرنا, تاکہ اس کو صحیح طریقے سے کرٹیل کیا جا سکے, ختم کیا جا سکے. تو ایک تو ہر شہری کو اپنی ذات کی حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ صفائی پسند ہو. اب انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم اینٹی انکروچمنٹ آپریشنز پہ جاتے ہیں, اور اکثر دکانداروں نے 5-5, 6-6 فٹ کے چھجے اپنی دکانوں پر بنائے ہوتے ہیں, تو وہ اللیگل ہے. جب ہم ان کو توڑتے ہیں کرین کے ساتھ یا ایکسکیویٹر کے ساتھ, تو اس چھجے کے اوپر ہمیں 200 پیمپرز ملتے ہیں, 20 اس کے اوپر شاپ پر کچرے کے ملتے ہیں. تو وہ دکاندار بیچارہ صحیح ہے, وہ پھر ہمارے ساتھ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ سر اسی وجہ سے تو لگایا تھا. اس کے اوپر جو 6 فلیٹ ہیں وہ سارے شاپ پر پیمپر باہر پھینک دیا. بہت یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم خود صفائی کا خیال رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹرل کے اندر ایک اسپیشل انیشیٹو ہے, وہ میں بتانا چاہوں گا کہ ہم نے ایک وہاں پر کام یہ شروع کیا ہے کہ والنٹیئرز ہم نے رجسٹر کرنا سٹارٹ کیے ہیں. اچھا. ناظم آباد کے اندر ایسے لوگ جو 18 سال کی ان کی عمر ہے, اور 18 سے لے کر ابو ایج جتنی بھی ہو, وہ ہمارے ساتھ رجسٹر ہو جائیں, اپنا نام, فون نمبر, ایڈریس ہمارے ساتھ دیں. ان کی ہم جو ایمرجنسی سروسز ہوتی ہے اس کے لیے ہم ان کی ٹریننگ کروائیں گے, 112 سے بھی, فائر بریگیڈ سے بھی. اور اس کے بعد وہ اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ مل کر ایک ٹیم ورک کے طور کے اوپر والنٹیئرلی وہ پورے علاقے میں کام کریں. ابھی ہم نے اس کے لیے ملٹیپل جگہوں کے اوپر ہم نے وزٹس کیے. سینیٹری مارکیٹ میں بھی آپ کے علم میں شاید ہوگا, میں آیا تھا, وہاں پہ بھی ہم نے کیا. اب وہ لوگ ہماری ٹیم کا حصہ بن جائیں گے. اکیلے تو وہ کہتے ہیں نا, اکیلا ہی چلا تھا جانے میں منزل بغیر, لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. جب ہر بندہ اپنی گلی کی رسپانسبلٹی لے گا تو اس کی گلی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ, اور اپنے گھر کی رسپانسبلٹی لوگے تو آپ کا گھر بہتر ہو جائے گا. بہت اچھا لگا اسامہ بھائی, آپ نے وقت بھی نکالا, اور ہم یہ کہیں گے کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا اس کا فیڈ بیک بھی ہم آپ سے چاہیں گے. ماشاءاللہ آپ مزید کئی اور پروگراموں میں بھی جاتے رہے, لیکن میں نے جب آپ سے کہا تو آپ نے کہا پتہ نہیں کس ٹائپ کا پروگرام ہوگا, تو کیا فیلنگ ہے آج؟ بہت ہی خوبصورت پروگرام. میری بہن نے شروع میں ایک بات کی تھی, میں بھی اس کو دہراؤں گا, اس کو سیکنڈ کروں گا, کہ بالکل ایک آپ کو فیملی کی فیلنگ آتی ہے کہ آپ اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, تو ان کے ساتھ آپ سیکھ بھی رہے ہیں, اپنے آئیڈیاز بھی شیئر کر رہے ہیں, اور ان سے بھی بہت ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں. بالکل. اور بالکل ایک فیملی کی وائب ہے, ایک فیملی کی طرح ہے, اور بہت ہی کنسٹرکٹیو باتیں ہیں. ایسی چیزیں ہیں
جو ہمیں معاشرے میں ضرورت ہے. ضرورت ہے. بعض مقامات پر صرف ریٹنگ کے چکروں کے اندر جان بوجھ کر ایسے فسادات کروا دیے جاتے ہیں. یہ ایسی چیز ہے جس میں ہم اصلاح کے اوپر بات کر رہے ہیں جس سے کسی کا کوئی فائدہ ہوگا, کیونکہ یہ پیغام رمضان ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام سے پیغام جائے کہ ہم اپنی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں. جی کہ شرجیل بھائی آخری کا پیغام آپ کے لبوں سے. آپ کے لب تمام اسسٹنٹ کمشنر صاحبان سے ایک گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بالکل اچھا کام کر رہے ہیں اس انکروچمنٹ کے اوپر, لیکن تھوڑا سا ایک چیز کا خیال کریں, تاجروں کی عزت نفس کا ضرور خیال کریں, کیونکہ تھوڑا سا ہمارا بھی تجربہ یہ ہو رہا ہے کہ بعض جگہ پہ کچھ لوگ ایسے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے, ایک مقام دیا ہے, اسسٹنٹ کمشنر کا ایک عہدہ بہت بڑی بات ہے, ایک بہت بڑی سعادت آپ کے لیے, لیکن اس میں ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیں کہ کسی کی دکان سیل کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے تو اس کی آپ کی بھی پکڑ ہے, کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ وہی گنہگار ہو جس کے اوپر آپ نے جا کے جرمانہ کیا ہے, اور ابھی آپ نے خود بتایا کہ وہ چھجا تھا, کہ چھجا نہیں ہونا چاہیے, تو ہم اس کے لیے انتظام ضرور کریں, اور ہم آپ کے بالکل تمام پورے کراچی میں جو بھی بہتری کے لیے کام کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے. ساتھ ساتھ میں آپ سے ایک ریکویسٹ اور کروں گا کہ سینٹرل کے اندر آپ لوگ کوئی انتظام کریں, ہم آپ کے پاس آتے ہیں, اخوت کی ایک برانچ کھولتے ہیں, زبردست انتظام ہمارا ہے سارا, پیسہ کہیں بھی آپ نے نہیں لگانا, کیونکہ ہمارا ایک سسٹم بنا ہوا ہے, تو کم از کم تاجروں کو کوئی بلا سودی قرضہ ملے, لوگوں کو جو ہے یہ کام ہو سکے, آپ اپنے آفس سے ہی کروائیں, ہم اس کے لیے آپ کے ساتھ ہیں. بہت بڑا اخوت میں آپ کو بتاتا چلوں, جو اخوت کے بانی ہیں ثاقب صاحب, جی وہ ہماری ہی سروس کے ہمارے سینئر ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے بھی سی ایس ایس کیا تھا, وہ بھی اسسٹنٹ کمشنر بنے تھے, پھر وہ ڈی سی بنے, بعد میں ان کو پھر اس چیز کا خیال آیا تو وہ یہ سروس چھوڑ کر انہوں نے پھر یہ پورا اخوت کا ادارہ شروع کیا. تو مجھے ان کے ساتھ کافی ملاقاتیں بھی ہیں, ان کا ایک یونیورسٹی ہے وہاں بھی میرا وزٹ ہوا. بالکل. تو میں ایک بات اور بتاتا چلوں, جو پبلک سروس کمیشن کے بارے میں جو مجھے پتا ہے کہ اس میں کوئی بھی جو ہے میرٹ کے بغیر پہنچ ہی نہیں سکتا, چاہے کتنی بھی اپروچ ہو. میں نے خود دیکھا ہے کہ ایف آئی اے کے ڈائریکٹرز کے بچے بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکے. بہت شکریہ, آپ ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے. اسامہ صاحب بہت شکریہ. یاسمین آخری 2 جملوں کے اندر آپ کا پیغام لوں گا, اس کے بعد ہم. میں تو پیغام آج یہی دینا چاہوں گی کہ جیسے ینگ جنریشن کام کر رہی ہے نا, اس کی مثال ہم نے ابھی دیکھی اور اس ایریے میں بھی دیکھی, تو خدا را گورنمنٹ میں بھی ینگ جنریشن کو آنے دیں تاکہ وہ ہمارے ملک کو, ہمارے شہر کو صحیح کر سکے. جی ندیم بھائی 2 جملوں میں. ایک دوسرے کی مدد کرے اور مسکراہٹیں بانٹیں, خوشیاں بانٹیں. جی کامران سے ہم 2 اشعار سنیں گے. کامران بھائی وقت ہمارے پاس محدود ہے, 2 اشعار سنیں گے اور اس کے بعد مفتی صاحب کے کہتے ہیں دعا کی طرف جائیں گے. ناظرین آج آپ کو ہمارا پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ ایسا لگا ہوا کہ جو محبتیں بانٹنے والے, جو پیار کرنے والے, جو مدینے جانے والے, اور وہ ینگ جنریشن جو اس وقت موجود ہے, جس طریقے سے اپنے کام کے حوالے سے جانی اور پہچانی جاتی ہے, بغیر کسی رشوت, بغیر کسی اپنے بل بوتے کے اوپر آگے آنے والے, خاص طور پہ ماں باپ کی دعائیں لے کر آگے آنے والے, وہ لوگ ہماری اس ٹیم کا حصہ. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلا پینل بھی ہمارا اسی ٹائپ کا ہوگا, اور اس کے اوپر ہم جو گفتگو کریں گے وہ بہت ہی اچھی اور پیاری سی گفتگو ہوگی. آپ کے سوشل پلیٹ فارم سے ہمیں انتظار ہے کہ کون سے موضوع کا ہم انتخاب کریں. کامران بھائی سے 1 منٹ روک کے ایک سوال سوشل میڈیا کا ہے, میں لے لوں محسن بھائی سے, کیونکہ کل بھی نہیں لے سکی اور وہ بار بار دبئی سے ایک سوال آیا ہمارے پاس. انہوں نے بتایا کہ ان کی مدر ہیں, وہ بہت بیمار ہیں اور ان کو ڈاکٹر نے بالکل روزہ رکھنے سے منع کر دیا, وہ روزے چھوڑتی نہیں ہیں, تو وہ اس بیماری میں مزید پریشان ہو رہی ہیں کہ میں گنہگار ہو رہی ہوں, میں روزہ نہیں رکھ پا رہی, تو ان کے لیے کیا کرنا چاہیے ان کو؟ دیکھیں شریعت ہمارا دین بہت پیارا بھی ہے اور فطرت دین ہے ہمارا, اور اس دین فطرت نے جہاں روزے کا حکم دے کے فرائض میں سے فرض ہے, وہاں اس نے سہولت اور مہلت بھی دی. مثال کے طور پہ شرعی طور پہ اگر کوئی ایسا بیمار یا ایسا مسئلہ ہے کہ وہ دائمی مسئلہ, مثال کے طور پہ کسی شخص کو ایسی بیماری آ گئی جو لا علاج مرض ہے, یا ایسے بڑھاپے میں پہنچ گئے کہ اب وہ روزہ رکھ نہیں سکتے ابھی بھی اور آئندہ آنے والے وقت میں بھی, تو شریعت نے ان کے لیے سہولت یہ دی کہ وہ فدیہ دے دیں ہر روزے کا. فدیہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہمارے اہل سنت کے نزدیک 2.25 کلو آٹا, یعنی تقریباً وہ آپ 1 کلو آٹا جتنا ہوتا ہے, آپ 2.25 کلو آٹے کی جو رقم بنتی ہے جسے فطرانی کی رقم ہم کہتے ہیں, وہ فطرانی کی رقم روزانہ کے حساب سے, یعنی 30 دن اگر روزے ہیں یا 29 دن ہوتے ہیں, وہ روزانہ کے حساب سے رقم لیجئے اور وہ کسی ایسے شخص پہ جو آپ کو پتہ جس کو صدقات اور صدقات دیے جا سکتے اس کو دے دیں. تو یہ آپ عمل کر لیں, اللہ تعالیٰ اس عمل کے سبب آپ کو روزے کا بھی ثواب دے گا اور آپ کی نیت کے مطابق آپ کو عبادت کا بھی ثواب ملے گا. جزاک اللہ, بہت شکریہ.
माशाल्लाह। जी कमेंट सब प्लीज। हाज़िर है तेरे दरबार में गम अल्लाह करम अल्लाह करम देती है सदा ये चश्मे बम अल्लाह करम अल्लाह करम। जिन लोगों पे है इनाम तेरा उन लोगों में लिख दे नाम मेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा। महशर में मेरा रह जाए बरम अल्लाह करम अल्लाह करम। हर साल तलब फरमा सबको ये प्यारे शहर दिखा मुझको, ये प्यारे शहर दिखा हमको। हर साल करे हम तवाफ गदन अल्लाह। जी रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौमल हिसाब। ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे पालनहार, ये वो वक्त है जिस लम्हात में तेरी रहमत पहले आसमान पर आकर पुकारती है कि कोई है जो मुझसे मदद तलब करे, कोई है जो रिस्क में फरावानी चाहे, कोई है जो अपने गुनाह बख्शवाने चाहे। तो आए अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है। या अल्लाह हम तेरे दरबार में हाजिर हैं, मेरे मालिक हमारे तमाम गुनाह सगीरा कबीरा माफ फरमा। आमीन। ये मेरे मालिक, ये मेरे परवरदिगार, इस ट्रांसमिशन की बरकत से या अल्लाह हमें सूद जैसे निज़ाम से या अल्लाह महफूज फरमा दे। या अल्लाह हमें अक्ल सलीम अता फरमा। या अल्लाह जो मुआशी तौर पर अदल इंसाफ या अल्लाह जहाँ नहीं हो रहा है, हमें माशी तौर पर भी और माशरती तौर पर भी अदल इंसाफ करने वाला बना दे। ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार, हमारे सलीम भाई और दीगर जितने भी यहाँ पर दोस्त अहबाब बीमार हैं, या अल्लाह तमाम को शिफाए कुल्ली अता फरमा। हमारे प्यारे भाई जा रहे हैं उम्रे पे, या अल्लाह हमें भी रोज़ा रसूल की ज़ियारत नसीब फरमा। या अल्लाह हमें भी अल्लाह के रसूल की रहमत नसीब फरमा। या अल्लाह जिन दोस्तों ने यहाँ पर इसमें ताउन किया, आले बास से लेकर वजी से लेकर शान से लेकर हमारे जितने भी दोस्त हम ahbab हैं, रमी से लेकर ताहिर भाई से लेकर और हमारे अनवर भाई, जितने भी हमारे अली भाई जो जितनी खिदमत कर रहे हैं, या अल्लाह इनके रिस्क में फरावानी अता फरमा। या अल्लाह अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। या अल्लाह अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।